अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माइक शाह जी का कॉल है। हाँ, जी सर। और खैरियत से हैं इंशाल्लाह, ठीक हैं आप हुजूर वाला? आप खैरियत से हजरत ठीक ठाक मजे में अल्लाह यार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बहुत इज्जत से और सलामती से नवाजे, बहुत मेहरबानी है आपकी। आपकी खुदा आपको बहुत इज्जत दे। तशरीफ बड़ी आवरी का बड़ा बड़ा शुक्रिया हुजूर वाला। बिल्कुल आपकी आपकी टीम का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने कोऑपरेशन किया अपने मुर्तजा जी सर। साहब ने और अपने चौधरी साहब ने। और आपकी सारी टीम का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने प्रोग्राम में मदद किया। आपका हम माशाल्लाह शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी चौधरी मेहरबानी साहब आपकी। का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत किया और दूसरे हजरात ने जी मेहनत जी। किया आपको ये मुनाज़ात मुनाक़िद करने में उनकी बड़ी मेहरबानी है। तो चौधरी साहब बताओ जी, कौन है आज अपना मॉडरेटर कौन है भाई? अगर जन मोटिवेटर यहाँ पे मुर्तजा आप आएंगे। जनाब मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आगाजान वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आगाजान सलाम। जी ये शाह सूरज सैयद साहब हैं, जिलानी साहब हैं और शाह साहब और हम एक ही शहर के हैं। माशाल्लाह शाह साहब की इल्मी लेवल भी अच्छी है और शाह साहब जो है वो बच्चों को दर्स निज़ामी भी दिया करते हैं। तो उन्होंने जी मुझे ज़हमत दी कि मैं प्रोग्राम में बतौर एक मॉडरेटर के तौर पर उनके लिए प्रोग्राम में शिरकत करूँ। तो 2 जी माह से हमारी डिस्कस चल रही थी, बात चल रही थी। यूँ समझ लें कि हमारा एक फैमिली मैटर है, एक ही शहर के हैं। तो उन्होंने मुझे मॉडरेटर के तौर पे इनवाइट किया है। मैं मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ कि शाह साहब इस प्रोग्राम में जो आए हैं वो जो आपसे गुफ्तगू करेंगे, मौजू भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो उस हवाले से क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में खसूसन फ़िरका वारियत के हवाले से काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं। उस हवाले से 2 माह लग गए, ताख़ीर हो गई इसलिए कि हम कुछ वो करना चाहते थे कि पाकिस्तानी कवानीन और आइन के मुताबिक, ताकि कल को हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बाकायदा एक इजाज़तनामा लेकर आपके पेज पर बैठे हैं। तो जी सर। सैयद नूरुल शाह जिलानी साहब और ये आपसे आज मुनाज़रे के लिए हाज़िर हुए हैं। इनके साथ हमारी बात हो चुकी थी। ये तयम्मुम पर बात करेंगे आपसे और जी फिर सर। इसके अलावा आपके ऊपर इसके कुछ मज़ीद एतराज़ात भी हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे लेकिन मौज़ू से बाद। तो सही। आप इजाज़त देंगे तो हम प्रोग्राम शुरू करवाएँगे। जी बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। कोई बात। जी, तो शाह साहब बिस्मिल्लाह कर लें क्योंकि मैं आपको 2 मिनट दूँगा इब्तिदाई जो आप मौज़ू से रिलेटेड कुछ बात करना चाहें अल्लामा साहब से ताकि फिर मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, फिर 2 मिनट तैयारी साहब को भी दूँगी। शुरू करें बात। बात करें शाह साहब, बात करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदहु व नुसल्लिमु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। जनाब मोहतरम, अल्लाह यार साहब का हम शुक्रगुजार हैं और अपने मुर्तज़ा साहब का भी, उनकी टीम का भी, जो हमें मदद किया और हमें बुलाया और हमें शर्फ दिया। इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह यार साहब की बातें हैं वो इंशाल्लाह हम तहम्मुल से सुनेंगे। और मेरी भी रिक्वेस्ट ये है कि वो भी हमारी बातों को बराए करम सुने और सुने उनको याद रखें। तो सबसे पहले ये कि जो हजरत साहब ड्यूरेशन देंगे तो हम उसी पर ड्यूरेशन पे चलेंगे। ड्यूरेशन देना आपका काम है और ड्यूरेशन के लिए हमारे दोस्त जो हैं मुर्तज़ा साहब हैं, वो जो जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। बाकी जो है ना वो अ, बात यही है कि हम तयम्मुम पे बात करेंगे आपके साथ। जो इससे पहले आपने तयम्मुम पे भी बातें की हैं, तो इसलिए मैंने समझा कि आप तयम्मुम के बारे में बात हम करें ताकि आपको भी, हम आपसे भी सुने और मैं भी आपको सुनाऊं कि मैं क्या समझाऊं, आपने क्या समझा। तो इसलिए जो है ना वो आप बात करें या मुझे बात करने दें, जैसे आपका। जी, शाह जी सर। साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपकी बात के मुतालिक 2 मिनट शेख अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब हाफ़िज़ल्लाह ताला। जी, अल्लामा साहब 2 मिनट।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ سید شعیب صاحب کا کہ وہ تشریف لائے ہیں اور شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو اختلافی مسائل پہ وہ اس پہ گفتگو کریں گے، اور وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تیمم پر، اور اس کے بعد دوسرے مسائل پر بھی وہ شیعوں کے متعلق ان کے پاس سوالات تحفظات وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو داد دیتے ہیں. جہاں تک تیمم کا تعلق ہے، وہ واضح طور پر قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو یا تو وضو لیا کریں، غسل کریں، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کیا کریں، ٹھیک ہے نا. اور اس کا کوئی اس کا علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. اور جو بھی شخص قرآن شریف اور احکام اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت میں فتویٰ دے دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ قرآن نے بتایا، وہ مسلمانوں نے بتایا، کو پتہ ہے کہ ایسا شخص امام نہیں ہو سکتا، ایسا شخص صالح نہیں ہو سکتا. اور ایسا شخص کیوں مخالفت پروردگار عالم، مخالفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بھی مخالفت کرے، وہ آپ لوگوں کو پتہ اندازہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. تو شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے، لذا اسی پہ بات ہوگی. تھینک یو سر. جی آگا، بہت شکریہ. اچھا آگا جان، ٹائم کی لمٹ آپ نے ہی ٹائم لگانا پڑے گا کیونکہ میرے پاس ٹائم کا وہ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے دوسرا. اور دوسرا یہ ہے کہ شاہ صاحب آپ فرمائیں کتنے دیر تک گفتگو ہونی ہے، کتنی دیر تک آپ کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے 2.5 گھنٹے تو ہونی چاہیے. مرتضیٰ صاحب جتنا تک آپ چلائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں، کیونکہ آپ کے پھر کچھ آپ کے اور ساتھ مزید ہیں. بھی تو اعتراضات ہیں نا، آپ کے مزید بھی اعتراضات ہیں، تو میرا خیال ہے آپ 2.5 گھنٹے ڈیوریشن چلنے دیں. سے. ہاں ڈیوریشن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھیں. جی علامہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جی آگا، 2.5 گھنٹے تک کی وہ بریک دیں دیکھتے ہیں ساتھ جو ساتھ کتنا میں. ٹائم لگتا ہے نا. مسئلہ تیمم کا مسئلہ اتنا اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے نا. دیکھتے ہیں کہ علامہ صاحب کے پاس کتنے دلائل ہیں، ہمارے پاس کتنے دلائل ہیں، وہ دیکھ کے چلتے ہیں. میرا یہ خیال ہے. ابھی سے وہ کہنا کہ 2.5 گھنٹے اس میں لگا دینا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ 2.5 گھنٹے اس میں لگے گا. ٹھیک ہے نا. جی آگا ٹھیک ہے. جی اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو شاہ صاحب اجازت ہے میں کچھ عرض کروں؟ ہاں جی بسم اللہ. محترم ناظرین و سامعین، ہمارے پاس علامہ سید بھورل شاہ جیلانی صاحب آج حاضر خدمت ہیں. جناب شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب حافظ اللہ تعالی کے یوٹیوب چینل پر لائیو بروز ہفتہ پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ تقریباً پروگرام 9:25 پر ہم براہ راست نشر کریں. شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کے یوٹیوب چینل پر ہفتہ براہ راست سال 2026 18 جولائی. تو اس کی گفتگو کی آغاز کے لیے پہلے میرا خیال ہے 10 منٹ کی ٹرن بہتر رہے گی. اس کے بعد اگر ہم 7 منٹ کی کر دیں تو شاہ صاحب اسے صحیح ہے؟ جی ہاں. پہلے 10 منٹ کی مقدمہ. تو مدعی آپ بنیں گے یا آغا جان بنیں گے شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب؟ صاحب وہ کیا ہے کہ علیہ جی صاحب نے تیم پر پہ جو لوگ ان سے کوشچن کرتے ہیں تو آپ ان کو لوگوں کو بتاتے ہیں تیم کی بات، اس کی تفسیر. تو جی ہم میں نے کہا کہ جو علیہ جی صاحب میں سمجھ گیا. تو اللہ یاری صاحب کو ہی مدعی بناتے ہیں نا. علامہ حسن اللہ یاری صاحب کی 10 منٹ کی ٹرن شروع کرتے ہیں. جی آگا آپ کو اجازت ہے؟ آپ بتائیں نا، ان کو بغیر بات کرنے دیں. وہ نہیں ان کو بات کرنے دیں. دیکھیں وہ فرمانا کیا چاہتے ہیں. وہ کیا وہ جی شاہ صاحب ہم فرمائیں. ہم بنیں یا آپ بنیں گے؟ شاہ صاحب آپ فیصلہ سنائیں. ہاں جو مدعی میں اس میں جو اس کے علاوہ میں تیم کے علاوہ بھی دیگر جو مسائل ہیں آپ سے ہم بات کریں گے. جو میں یہ اس لیے آپ سے پرمیشن لے رہا ہوں، کچھ اور بھی میرے سامنے جی مسائل بالکل ہیں بالکل وہ آپ سے. بالکل. ہاں تو اس لیے میں اس سے بھی آپ سے کچھ کوشچن کروں گا کیونکہ بسم اللہ. یہ اللہ کی مہربانی جو آپ کو نے مجھے دعوت دی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ آپ سے ہم سوالات بھی کریں اور پلس میں جو یہ حدیث ہے تو اسی پر بھی ہم بات کریں. اور جو آپ نے مسلم شریف کی بیان کی ہے اس کے علاوہ ہم قرآن شریف سے شروع کریں. تو آپ وہ اگر صحیح ہے، وہ مجھے تو اجازت صحیح ہے دیں نا. تو میں پڑھوں. پہلے تو تیمم پہ بات ہوگی نا، اس کے بعد آپ کے پاس جو سوالات ہیں اس کی طرف آئیں گے. تو تیمم میں آپ مدعی بننا ہاں چاہتے ہیں یا میں مدعی بنوں؟
مدعی تو وہ آپ ہیں نا حضرت، آپ بتاتے ہیں نا، ہم چلو اس کا دفاع کریں گے نا اس حدیث کا. جی جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. آپ مسلم شریف کی پڑھتے ہیں. جی سر صحیح ہے. اوکے میں شروع کروں پھر 10 منٹ میں رہیں. جی آگا آپ کے بسم 10 اللہ. منٹ ہیں، آپ اپنی بات شروع کریں اور ٹائمر لگا دیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، قرآن مجید کا فرمان ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. اے مسلمانوں سن لو کہ جو شخص حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس کے لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ شخص جو حق کی طرف خود ہدایت نہیں دے سکتا، وہ خود ہدایت کا محتاج ہے، پہلے کوئی اس کو ہدایت کرے گا سکھائے گا پھر وہ کسی دوسرے کو سکھا سکتا ہے. ان دونوں میں کون ہے اتباع اور پیروی کرنے کے لائق ہے؟ آپ خود سوچ کے بتاؤ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ غلط فیصلے سناتے ہو. پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. فرمایا کہ جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں سناتا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو کسی بھی شخص کو احکام اسلام کی مخالفت کر کے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں کوئی فیصلہ سنانا، کوئی حکم سنانا، کوئی فتویٰ دینا، یہ کفر صریح ہے قرآن مجید کا متعلق. اور اگر کوئی شخص وہ آپ کی ہدایت نہیں کر سکتا تو آپ اس کی اتباع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اس کی امامت باطل ہے. اب جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مائدہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی پہلے وضو بناؤ، وضو بتاؤ، فرمانے وضو بناؤ نماز کے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر آپ لوگ جنوب ہیں تو آپ کو طہارت لینا پڑے گا. یاد سمجھ رہی نا، اگر آپ جنوب ہیں تو آپ کو طہارت بنانا پڑے گا جنابت سے، یہ قرآن کا حکم ہے. اب اگر کوئی شخص جنوب بنتا ہے طہارت نہیں بناتا، یہ اس نے قرآن کی مخالفت کی. اچھا طہارت کا کیا طریقہ کار ہے؟ قرآن بتاؤ، کہتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، او علی سفر، یا آپ سفر میں، پانی نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، اور اللہ کا بلا کرے آپ کا پیشاب آ جاتا ہے، آپ پاخانہ آ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتی ہے نا، طہارت کا احتیاج ہے. او لامستم النساء، اور یا آپ کسی عورت کے ساتھ مباشرت کر کے آپ جنب بن جاتے ہو، فلم تجدوا ماء، اور آپ کو پانی نہیں ملتا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کیا کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور پاک مٹی سے اپنے چہرے پہ مل لو اور اپنے ہاتھوں پہ مل لو. یہ تیمم کا طریقہ بھی بتایا. تو قرآن کا کیا حکم ہوا میرے عزیزو؟ اچھی طرح سے سن لو. قرآن کا حکم یہ ہوا کہ نماز کے لیے جب اٹھو وضو بنا لو، جنوب اگر ہیں تو طہارت لینا ہوگا. طہارت کا کیا طریقہ ہے؟ طہارت کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ سفر وغیرہ میں ہیں اور پانی نہیں ہے، چاہے وضو ٹوٹ جاتی ہے، چاہے آپ جنوب بن جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے تیمم. یہ قرآن کا حکم ہے. اب کوئی اس کا مخالفت کرے تو کیا؟ مخالفت کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اچھا پھر قرآن مجید نے سورہ مبارکہ نساء میں فرمایا او لامستم النساء، یہی بات جو ابھی میں نے پڑھی ہے نا، ابھی ٹائم کم ہے تو میں اس آیہ کا تلاوت نہیں کرتا، لیکن وہی باتیں کہ اگر پانی نہیں ہے تو آپ جو ہیں تیمم بنا کریں. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح بخاری ہے، کہ یہ بخاری کتاب التیمم ہے. کتاب التیمم کے آغاز میں بخاری نے اسی آیہ کو ذکر کیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود قرار دیا اور میرے لیے طہور، کہ اس سے طہارت لیا جا سکتا ہے.
جیسے پانی سے انسان غسل کرتا ہے، وضو کر سکتا ہے، یہ پانی طہور ہے، اسی طرح مٹی سے آپ طہارت لے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سنن ترمذی ہے، آپ دار الفکر ہے، یہاں پر ملاحظہ کریں، باب ما جاء فی التیمم للجنب اذا لم یجد الماء، اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کریں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الصعید الطیب طہور المسلم، پاک مٹی مسلمان کے لیے طہور ہے، یعنی اس سے طہارت کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، چاہے اس کو 10 سال تک پانی نہ ملے، 10 سال پانی نہ ملے، طہارت اسی سے ہوگا، طہارت کر کے آپ نماز پڑھیں گے۔ جب یہ پتہ چلا، یہ مختلف اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، تو محترم ناظرین، اب خلیفہ ثانی کے متعلق آ جاتے ہیں۔ یہ کتاب صحیح مسلم ہے، شاب دار الفکر ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں، باب التیمم ہے، یہاں پر حدیث نمبر 706 ہے۔ حدیث نمبر 706 میں یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ عبد الرحمن ابن ابی ابزا اپنے والد ابزا سے روایت کرتے ہیں، سعید ابن عبد الرحمن اپنے والد عبد الرحمن ابن ابزا سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا اتى عمر، ایک شخص آیا عمر صاحب کے پاس، فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا اور میرے پاس پانی نہیں تھا۔ قرآن کا کیا حکم تھا؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنوب ہو جاتے ہو تو فوراً طہارت بنایا کرو، طہارت بنایا کرو، ٹھیک ہے نا۔ عمر نے کہا لا تصلی، تو نماز ہی چھوڑ دے۔ یہ مخالفت ہے، یہ قرآن مجید کی مخالفت ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ فرمان دے دیتے کہ پانی نہیں ملتا تو تیمم بنا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، طہارت واجب ہے۔ اس نے قرآن کی مخالفت کی اور نماز نہ پڑھو۔ فقال عمار وہاں پہ تھے، عمار ابن یاسر، کہا اما تذکروا اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، جب ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم جنب ہو گئے تھے، محتلم ہو گئے تھے، فلم نجد ماء، اور ہمیں پانی نہیں ملا تھا، فاما انت فلم تصلی، تو اس وقت تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، واما انا فتمعكت في التراب وصليت، لیکن جہاں تک میں ہوں، میرا تعلق ہے، تو میں نے مٹی میں اپنے آپ کو رول کیا، میں نے مٹی میں اپنے آپ کو لوٹے ماری، میں نے اس کے مٹی میں۔ فقا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ مٹی میں پورے اپنے جسم کو مل لیں، کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پہ ماریں، ثم تنفخ، پھر پھونک ماریں، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، پھر اس کے ساتھ اسی پھونک مار کے اپنے چہرے پہ مل لیں اور دونوں ہاتھوں پہ مل لیں۔ یہ تیمم کا طریقہ کار۔ پھر عمر نے کہا اتق اللہ ہے یا عمار، عمر نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اے عمار۔ عمر نے کہا ان شئت لم احدث به، اس نے کہا کہ اگر آپ کو چاہیے تو میں اس حدیث کو نقل نہیں کرتا۔ دوسری روایت میں کہ عمر نے کہا نولی کما تولیت، عمر نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کر لیں۔ اچھا، اس روایت میں واضح طور پر میرے محترم ناظرین، عمر بن الخطاب نے نبی قرآن کی مخالفت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی ہے، اور عمار یاسر کے اس فرمان سے پتہ چل جاتا ہے کہ عمر بن الخطاب کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کیا کرو، اور تیمم کا طریقہ کار یہ ہے، وہ بھی سکھایا تھا کہ پہلے دونوں ہاتھوں سے زمین پہ مارو، پھر پھونک کو، پھر چہرے پہ، پھر دونوں ہاتھوں پہ مارو۔ لیکن عمر بن الخطاب نے خلیفہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق اور قرآن مجید کے آیت کے مطابق فتویٰ نہیں دی، قرآن کی بھی مخالفت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی۔ جماعت مخالفین کے کتب میں جب چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کا اجتہاد ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون سا اجتہاد ہے بھائی کہ تم قرآن کی مخالفت کرو، فتویٰ دے دو اور نام اس کا اجتہاد رکھو۔ اجتہاد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی مخالفت کریں، کسی حدیث میں کسی آیہ میں نہیں ہے کہ کسی کو حق کے اجتہاد کرتے ہوئے وہ نص قرآنی کی مخالفت کرے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے۔ کوئی حدیث ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھا کرو، کوئی حدیث نہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کیا کرو جیسے قرآن کا حکم ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم ناظرین،
ایک شخص جس کو تیمم نہیں آتا اور یا اگر آتا ہے وہ اس کو جان بوجھ کے چھپا کے قرآن کی مخالفت اور سنت کی مخالفت میں فتویٰ دے دیتا ہے، یہ امامت کے لائق نہیں. یہ اس کی اتباع کریں گے تو سیدھا جہنم، کیونکہ قرآن کی مخالفت کریں گے، سنت کی مخالفت کریں گے. اور یہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، کیسے اس کا قرآن پہ ایمان ہو سکتا ہے جب وہ قرآن کی صریح مخالفت کرتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن مجید نے فیصلہ سنا دیا جناب. میرے 10 منٹ ختم ہو گئے جی. جی بہت شکریہ آغا جان، ٹائم کی آپ لگا لیا کریں کیونکہ میرے پاس وہ نہیں ہے ٹائم میں کا. نے لگایا تھا، اچھا میں نے لگایا تھا جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آغا جان. میں معذرت چاہتا ہوں، کہنا بول گیا تھا کیونکہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ماشاء اللہ اس کی علمی لیول تو اچھی ہے، لیکن وہ پروگرام میں آپ سے تھوڑا سا یعنی الفاظ کا خیال ہونا چاہیے، تو جی اسی لیے سر، مجھے اچھی بات. بتا کی تو اس طرح کی بات نہ ہو پلیز. جی سید برول شاہ صاحب، آپ کے 10 منٹ، آپ بسم اللہ کریں. ہاں، شکریہ. علیہ علی صاحب نے بات کی، بہت اچھی بات ہے، اور بالکل ہمارے دل کی بات کی. اور انہوں نے جو کچھ پڑھا مسلم شریف سے بالکل وہی ہے. لیکن ہم بھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، تو ہم بھی پڑھیں گے. اللہ نے جو فرمایا فلم تجد ماء فتیم سید طیبہ، بالکل قرآن کریم کے ہے. اور اس کی تفسیر آپ نے مسلم شریف کی حدیث سے کی اور بہت اچھا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ یا الذین آمنوا اذا جاءکم الفاسق فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایمان والو جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو خوب اس کی تحقیق کرو. تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا تکلیف دے دو. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت صاحب نے جو یہ پڑھی ہے حدیث، تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کیا کہ آپ نے اس کی سند بھی نہیں پڑھی. تو بہتر تھا کہ اس کو سند پڑھ دے تو بہتر تھا، لیکن آپ نے نہیں پڑھا. اور اس میں اندر جو ہے وہ ایک راوی ہے، یہ اس کا نام ہے راوی کا جو حکم بن عتیبہ. حکم بن عتیبہ جو ہیں ابو محمد کوفی کے ننجی ہیں، یہ مولا زیدی ہیں، اصحاب ابی عبداللہ جعفر بن محمد بن صادق علیہ السلام رجال توسی کے اندر ہے یہ. اور اس کے علاوہ ابو جعفر محمد بن حسن توسی نے اس کو روایت کیا. یہ راوی ہمارا ہے، یہ 184 پر بھی ہے رجال توسی کے علاوہ. اور یہ رجال کشی کے اندر بھی یہ راوی ہے. اور اس کے علاوہ یہ راوی ان کا اپنا ہے، ہمارا نہیں ہے جو اس حدیث کا بیان کرنے والا ہے. اور یہ راوی جو ہے وہ ہمارے یہاں مجہول ہے، حکم بن عتیبہ. حکم بن عتیبہ مجہول ہے، یہ کوفی ہے. اور یہ میزان الاعتدال جلد اول میں بھی اس کا راوی کا بیان ہے کہ یہ اس کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا ہے. یہ 2189 ہے، یہ میزان الاعتدال ہے، جلد نمبر اول ہے، اور صفحہ نمبر 577 ہے، بیروت میرے پاس ہے. اور اس کے علاوہ حکم بن عتیبہ بن نحاس کوفی ذکر ابن ابی حاتم ابن لہو مجہول، یہ مجہول ہے. اور اس کے علاوہ اس پر یہ تقریب تہذیب میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ خیر علم النبلا بھی میرے پاس ہے، اس میں بھی ہے. تو یہ راوی، اس کے علاوہ اس پر یہ بات ہے کہ میں رجال کشی 209 میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. میں اس سے آپ کو بتاؤں کہ یہ امام باقر علیہ السلام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ شہادت جو ہے ولد زنا کی جائز ہے؟ تو فرمایا کہ لا، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہے، ولد زنا کی شہادت جائز نہیں ہے. اور الحکم بن عتیبہ نے کہا کہ امام صاحب نے یہ فرمایا. تو امام صاحب نے فرمایا اللہ لا تغفر ذنبی، تو اللہ تعالیٰ حکم بن عتیبہ کے گناہوں کو نہ بخشے. یہ 209 صفحے پر ہے اور رجال کشی کے اندر موجود ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے والد صاحب کے لیے جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا تھا. اور آپ یہ صفحہ نمبر 209 حدیث نمبر 366 شیخ طائفہ یا ابی جعفر محمد بن حسن توسی، یہ 368 209 پر ہے، یہ راوی اسی پر ہے. تو یہ لہذا یہ راوی جو ہے نا وہ اسی پر میں بات کروں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آگے عبد الرحمن بن ابزہ ہے، وہ تابعی نہیں ہے. وہ انہوں نے یہ خیر علم النبلا جلد نمبر 2 میں نمبر 199 پہ موجود ہے کہ ان کی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے. خیر علم النبلا، ایک منٹ رکو، یہ جلد نمبر 2 ہے
اور 199 پر ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات بھی نہیں ہے، اس کی ملاقات بھی کس کے ثابت ساتھ؟ نہیں ہے۔ کس کے ساتھ ملاقات ہے؟ یہ جو روایت کے راوی ہیں نا بتا رہے ہیں کہ عمر فاروق کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ یہ جو ہے نا وہ پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ یہ آپ تیم کروں یا نہ کروں۔ تو یہ راوی یہ جو ہے خود جو ہے نا وہ موجود نہیں تھا، عبد الرحمن بن عبد موجود نہیں تھا، یہ ان کے ساتھ ان کی موجود ہی نہیں تھا، وہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے؟ لہٰذا اسی روایت کے اندر میں کہوں گا کہ یہ راوی اس حدیث کا صحیح نہیں ہے مسلم شریف کا، کیونکہ یہ بیان یہ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا وہ حکم بن عتیبہ سیر علم بلاد نمبر 4 اور 453 اور 452 جہاں میں قال سلیمان شاذ کونی حدثنا یحییٰ بن سعید سمیت شعبہ ان یقول کان حکم یفضل علی بن نبی بکر بن شاذ کونی کا اسباب کہ یہ شاذ کونی کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تفضیل کا بھی قائل تھا۔ اور یہ جس طرح میں اگر اس میں بات کروں کہ لیکن یہ کتاب ہے رجال توسی میں، اسی کے اندر بھی وہ امام باقر علیہ السلام کے جو ہے نا وہ اصحاب میں سے ہیں، ہمارے نہیں یہ بندے، یہ امام جعفر صاحب کے اصحاب میں سے ہیں، اس کے اندر بھی ہے۔ اگر آپ کو اجازت نہیں ہے تو میں پڑھ لوں گا۔ حکم بن عتیبہ کوفی ان کو نہ دیجیے 184 پر ہے، یہ 184 حکم بن عتیبہ بن ابو محمد کوفی کے ندی مولا زیدی، یہ امام صاحب کے رجال میں سے ہے، امام صاحب کے اصحاب میں سے ہے، امام صاحب کے اصحاب میں سے ہے، لہذا یہ راوی ہمارا نہیں ہے، اور یہ انہوں نے یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ آپ ذرا دیکھیں، اس میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ ہے ابھی اصحاب ابھی عبداللہ بن جعفر بن صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے، یہ بندہ ان کا ہے، اپنا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور پلس میں یہ بھی بات کروں کہ پھر دوسری بات بھی میں نے آپ کو بتائی کہ جو ہے نا یہ ان کی ملاقات نہیں ہے ثابت ان سے۔ اور دوسری روایت جو ہے، اب اجازت ہے تو میں پڑھوں؟ پڑھیں ریاض پڑھیں، صاحب ٹائم آپ جی کا جی ہے، شاہ جو صاحب مرضی آپ پڑھیں، آپ کا پڑھوں ٹائم چل رہا ہے، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، پڑھیں شاہ صاحب۔ پڑھوں نا؟ ہاں، تو پھر دوسری جو ہے نا وہ جلد اول میں سنن نبی داؤد میں امامش جو ہے اس کے سلیمان بن مہران ہے وہ مدلس ہے، میزان جلد چوتھے میں محمد بن کثیر بھی اس کے راوی ہیں۔ عبد الرحمن ابزی کی ملاقات فاروق اعظم سے پہلے میں نے بتایا کہ یہ سیر علام النبلاء جلد نمبر 249 پہ اس کی ثابت نہیں ہے، اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ اس کے علاوہ محمد بن کثیر ابدی جو ہے یہ سنن نبی داؤد کے اندر ہے، تو اس کے لیے بھی قال ابو حاتم نے کہا صدوق، لیکن قال ابن معین نے کہا حدیث، یہ ثقہ نہیں ہے۔ میزان الابدال جلد نمبر 4 18 پر یہ روایت یہ اس کے راوی پر گفتگو ہے، تو یہ لہذا ہمارے لیے حجت نہیں ہے راوی۔ اور اس کے علاوہ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 2243 ان کا نمبر ہے۔ اور یہ قال ابن مدینی نے کہا امش کان کثیر الوام فی آدی سے ہؤلاء ضعیف، ان کی روایتیں میزان الاعتدال میں کہ یہ ان کی روایتیں ضعیف ہیں، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے ان کی، لہذا میں آپ کی مدد کروں گا کہ یہ راوی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ نبلا نے کہا کہ یہ تفصیل کی میں نے بات بتائی، اور اس کو بتانے والا بھی وہ سکہ ہے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ اس کے بعد کہ یہ اپنی بات بیان کرتا ہے، اور لیکن یہ جو ہے نا سلیمان شاہ کونی جو ہے وہ سکہ ہے، وہ سکہ کون اس سا کی کہا؟ اپنی یہ اپنے جو کتاب تذکرۃ الفاظ ہے، تذکرۃ الفاظ میں ان کی توثیق کی ہے کہ یہ جو نا بیان بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ اگر آپ اس پر کوئی بات کریں گے تو بہتر ہے، اور دوسری میں تھوڑی اجازت ہو اور بھی، یہ جو نا وہ یہ راوی مجہول ہے، یہ میدان جلد اول میں اور 577 بیروت جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انما قال ابو حاتم هو مجهول انه ليس يروي الحديث وانما كان قاضيا بكوفه فقد جعل البخاري هذا حكم من عتبہ الامام المشهور بعض بن عوام بخاری۔ یہ لہذا یہ آپ سند پڑھیں گے تو پتہ پڑے گا کہ یہ بندہ ہے کون ہے بندہ، یہ بندہ جو ہے نا وہ
کیا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ میرے پاس یہ سنن دارقطنی موجود ہے. یہ اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہ روایت اس پر یہ روایت نہیں ہے. سنن دارقطنی میرے پاس موجود ہے اور یہ سنن ابو داؤد میں نے ہے اور ترمذی کے اندر بھی یہ نہیں ہے. لہذا آپ اس کا جو آپ نے یہ پڑھی بہت اچھا کیا. میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ حسن علی صاحب جو ہے نا وہ مسلم شریف کو پڑھیں. یہ شرح مسلم میرے ہاتھ میں ہے. یہ میں اسی کے لیے اسی کے ابھی سند پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ حدثني عبد الله بن هاشم ابدي ان قال كان يحيى بن سعيد بن قطان عن شعبة قال حدثني حكم بن عذرا عن سعيد سلمان بن ابي بزة. یہ ہے اس کی سند. یہ ہے اس کا راوی جو میں نے آپ کے سن میں عرض کیا حکم بن ذرا. اب یہ اس کا پورا نام حکم بن عتیبہ ہے. آپ دیکھیں میں نے پڑھا ہے اور یہ کتاب بھی جو بھی انشاءاللہ میں علی علی صاحب سے بات کروں گا. میرے پاس کتابیں ہیں, اسماء رجال کی کتابیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری ہیں وہ بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں. جو ہماری کتابیں ہیں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بندہ کیسا ہے. یہ حکم بن عتیبہ یہ کون ہے اور کس کے جو ہے نا گھر کا کس کے اس کو کس موقع سے نے کہا ہے کہ ہمارا اپنا ہے. لیکن میں آپ کو رجال کثیر کا حوالہ دیا ہے. اگر آپ کہیں تو میرے پاس رجال کثیر پڑی ہوئی ہے, میں پڑھ لوں. ٹائم جی شاہ صاحب آپ کے 10 منٹ ہیں آپ کے ٹائم ختم ہو چکا ہے. حکم بن عتیبہ کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. محترم ناظرین, شاہ صاحب نے اجماع کی مخالفت کی اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اجماع کا مخالف کا کفر ہوتا ہے. جو ان کے مذہب میں جو اجماع کی مخالفت کرے وہ مسلمان کے دائرے سے, اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. ان کے علماء نے, اور یہ کہ بخاری مسلم کے تمام احادیث صحیح ہیں جن پر ان کے فرقے کا اجماع ہے. اور ابھی انہوں نے 10 منٹ لگا دیا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث ضعیف ہے. اور عبد الرحمن ابن ابزا جو ایک صحابی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. یا سبحان اللہ, صحابی کو انہوں نے ضعیف بنا دیا. آج ابھی تک آپ لوگوں نے ایسا سنا استدلال اہل سنت سے کہ صحابی کو کہتے کہ وہ ضعیف حدیث میں ضعیف ہے, اس کی جرح کر دے. یہ تو علماء میں سے کوئی اس کا قائل ہی نہیں, کوئی طالب علم اس طرح کی بات نہیں کرتا. ملاحظہ کریں محترم ناظرین, یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی جلد نمبر 1. اس میں علامہ نووی کہتے ہیں اتفق العلماء ان اصح الكتب بعد القرآن العزیز الصحیحان البخاری و مسلم. علماء کا اجماع ہے کہ اصح کتب بعد القرآن بخاری مسلم ہے. وَتَلَقَّتْهَا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ, پوری امت نے قبول کیا کہ یہ احادیث صحیح ہیں. اور اللہ اس کیس پہ تو آپ کے علماء کے بہت سارے الفاظ اور کلمات ہیں. ملاحظہ کریں, یہ حجت اللہ البالغہ ہے, تالیف الامام الکبیر الشیخ احمد المعروف بشاہ ولی اللہ الدہلوی, الجزء الاول, چاپ دار الجیل, سنہ 2005 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 232 میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحیح بالقطع. جہاں تک بخاری مسلم کا تعلق ہے تو تمام علماء کا محدثین کا اجماع ہے کہ اس میں جتنے بھی احادیث سند کے ساتھ آئے, متصل مرفوع یعنی سند کے ساتھ احادیث آئے, وہ بالقطع صحیح ہیں, یقین کے ساتھ صحیح ہیں. وأنه كل من يهون أمرهما فهو متبع غير سبيل المؤمنين. اور جو بھی شخص بخاری یا مسلم کے احادیث کی تضعیف کرے تو وہ بدعتی ہے اور وہ اہل ایمان کے راستے سے خارج ہو چکا ہے. شاہ جی یہ تو اجماع ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. اچھا, یہاں تک یہ تو پھر آپ نے بالکل اجماع کی مخالفت کیا. جہاں تک حکم ابن عتیبہ کا تعلق ہے تو اس کے متعلق ہم کہتے ہیں چلیں آپ کی بات مان بھی لینا, چلیں یہ حدیث بخاری میں فرض کریں مسلم میں نہیں, یہ کسی اور کتاب میں ترمذی میں, اور اس میں حکم ابن عتیبہ مذکور ہے اور حکم ابن عتیبہ فرض کریں ضعیف ہے. تو شاہ جی یہ روایت اس کے علاوہ بھی بہت سارے طرق کے ساتھ مروی ہیں.
ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے سنن النسائی، ابو عبد الرحمن سنن نسائی کی کتاب. اچھا، جلد نمبر 1، یہاں پر صفحہ نمبر 165 میں اخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبہ عن سلمہ عن ذر. مسلم کی جو سند ہے حکم عن ذر ہے، یہاں پہ سلمہ ذر سے روایت کرتا ہے. عن ابن عبد الرحمن ابن ابی ابزا عن ابیہ ان رجلا اتى عمر فقال انی اجنبت فلم اجد ماء فقال عمر لا تصلی. وہی روایت، اس میں حکم ابن عتیبہ ہے ہی نہیں. اچھا، یہ سند کیا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ملاحظہ کریں، اس کے ابھی آئیں گے. اور پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 168 میں روایت کرتے ہیں اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن سلمہ عن ابی مالک وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن عبد الرحمن ابن ابزا. اس میں ذر بھی نہیں ہے، اس میں حکم عتیبہ ابن حکم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے فلان ہے. یہ کتاب صحیح ہے سنن النسائی، محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق ہے. ملاحظہ کریں، یہ پہلے والی حدیث کو عبد الرحمن ابن ابی ابزا کی حدیث جو ہے حدیث نمبر 315 اس کو صحیح قرار دیا، اور اللہ آپ کو بلا کرے دوسرے حدیث کو بھی صحیح قرار دیا. اور جب آتے ہیں سنن ابی داؤد میں تو اس کو تو کئی اسانید ہیں. سنن ابی داؤد ملاحظہ کریں، صدقی جمیل العطار نے اس کی روایت کی حدیث نمبر 322. یہاں پر سند یہ ہے محمد ابن کثیر العبدی حدثنا سفیان عن سلمہ ابن کہیل عن ابی مالک عن عبد الرحمن ابن ابی ابزا عبد الرحمن ابن ابزا كنت عند عمر فجاء رجل انا نكون بالمكان الشهر والشهرين، ہم کسی جگہ پہ ایک دو مہینے ہوتے ہیں. فقال عمر فما انا فلم اكن اصلي. عمر نے کہا کہ مجھے 2 مہینے کیا جب تک پانی نہیں ملے تو میں نماز نہیں پڑھتا جی حتی اجد الماء. پھر وہی باتیں جو اس کی ہے. پھر اگلا حدیث ہے سلمہ ابن کہیل عن ابن ابزا. پھر اگلا حدیث ہے اعمش عن سلمہ ابن کہیل عن عبد الرحمن ابن ابزا. ورواه جرير عن الاعمش عن سلمہ ابن کہیل عن سعید بن عبد الرحمن ابن ابزا. اس کے کئی طرق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جو آپ نے فرمایا کہ حکم ابن عتیبہ سے یہ ضعیف بن جاتا ہے تو اس کو ہم مان بھی لینا، اگرچہ وہ ضعیف نہیں ہے، وہ ثقہ ہے، وہ رجال بخاری اس کے ثقہ ہونے پہ اجماع ہے، رجال بخاری مسلم میں سے ہے، رجال کتب اربعہ میں سے ہے، وہ مان بھی لینا. تو ایک دوسری طرف سے جہاں تک عبد الرحمن ابن ابزا کا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ عبد الرحمن ابن ابزا ضعیف ہے، اس کی عمر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو ملاحظہ کریں، یہ سیر اعلام النبلاء اچھی طرح دیکھ لیں شاہ جی، جزء ثالث چھاپ مؤسسۃ الرسالہ 1996 میں چھپی ہے. یہ عبد الرحمن ابن ابزا الخزاعی عین، یعنی اس کی کتابیں، اس کے احادیث کتب الستہ میں موجود ہیں. لہو صحبتون، یہ صحابی ہے جی، آپ نے کہا یہ ضعیف ہے. لہو صحبتون، یہ صحابی ہے، آپ نے کہا صحابی کو آپ نے کہا یہ ضعیف ہے. اور کہتے ہیں اس کی عمر، جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے تو عمر سے کیسے اس کی ملاقات نہیں ہوئی؟ عمر کی خلافت میں وہ کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہو مولا فلان فلان. اچھا، پھر اس نے کہا وحدث عبد الرحمن ایضا عن ابی بکر وعمر. عبد الرحمن نے ابو بکر سے بھی روایت کی، عمر سے بھی روایت کی، ابی بن کعب سے، عمار بن یاسر. یعنی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا، ابو بکر، عمر، عمار، یاسر وغیرہ سے بھی روایت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ويروى عن عمر بن الخطاب انه قال ابن ابزا ممن رفعه الله بالقرآن. عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ عبد الرحمن ابن ابزا ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی وجہ سے منزلت اور شرف عطا فرمایا. تو آپ کے پاس 2 اشکال تھے شیخ صاحب. کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے جی، حدیث ضعیف ہے. مسلم کو ضعیف بنا دیا جناب، مسلم کو اجماع کی مخالفت کیا. اچھا، اجماع کی مخالفت کیا، اور پھر جس کتاب کی صحت پہ اجماع اس کی تضعیف کیا. پھر کہا کہ حکم ابن عتیبہ، کیا حکم ابن عتیبہ
وہ ضعیف ہے. ایسے حکم ابن عتیبہ کے علاوہ بہت سارے طرق سے روایت ہے. جہاں تک عبد الرحمن ابن ابزا کا تعلق ہے وہ تو صحابی ہے, اس کی آپ کیسے آپ کی جرح کریں گے, اور وہ ثقہ ہے, اور اس کی ملاقات عمر سے میں نے ثابت کر دیا. اب یہ کتاب ہے رد المختار علی در المختار شرح تنویر الابصار, ابن عابدین صاحب کی. ملاحظہ کریں یہاں پر مطلب فی منکر الاجماع, جو شخص اجماع کی انکار کرے, فرمایا انہ یکفر بانکار ما اجمع علیہ بعد العلم بہ. جو شخص ایک امر جو متفق علیہ ہے, جو مجمع علیہ, اس کو جان کر کے یہ مجمع علیہ اس کی مخالفت کرے, یہ ایسا شخص کافر ہے. آپ کو تو پتہ ہے شیخ شاہ جی کہ مسلم بالاجماع محدثین کے قابل قبول ہے, صحیح ہے, آپ نے اس کی تضعیف کیا, آپ نے مجمع علیہ چیز کی آپ اپنے مذہب میں آپ نے ہاتھ دھویا, اپنے ایمان سے ہاتھ دھویا. تو محترم ناظرین, یہاں پر کہ عمر صاحب نے قرآن کی مخالفت کیا, قرآن کے خلاف فتویٰ دیا, نماز پڑھنے سے منع کیا, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اجماع مسلمین کی مخالفت کیا کہ بھئی اجماع مسلمین یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو. تو اس سے کئی باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مخالفت قرآن, مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایسا شخص کا آپ اتباع نہیں کر سکتے, اس کو خلیفہ راشد کہنا غلط ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بھئی کیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے قرآن کی مخالفت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دیں کس طرح ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ انسان قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے, قرآن کو غلط مانے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے کہ اس کی غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی معصوم نبی نہیں, اپنے سے اس نے کہہ دیا بھائی میں نماز نہیں پڑھتا, پانی نہیں ملتا تو میں نا, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے جی. اور قرآن کی بھی تصریح وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. چلیں جی, میں معافی چاہتا ہوں شاہ جی, میں نے 10 منٹ بات کی, آپ 10 منٹ بات کریں. جی شیخ صاحب, شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات کی. لیکن شاہ صاحب ایک منٹ میری بات سنیں. شاہ صاحب آغا جان علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو پوائنٹ اٹھاتے ہیں نا, آپ نے اپنی ٹرن میں ان کے پوائنٹوں کو ایڈریس بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ابھی جو اعتراضات آپ کے اوپر کیے گئے ہیں نا, تو آپ نے ان کا جواب بھی دینا ہے لازماً. تھینک یو. وہ میں انشاءاللہ جواب دوں گا, لیکن یہ کہ جو آپ نے مجھ پر بات کی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا یہ میرے پاس شیر علم النبلا ہے, یہ میرے پاس بھی شیر علم النبلا ہے. آپ کو میں بتاؤں اسی کے اندر فاروق اعظم کی ملاقات ثابت نہیں ہے. جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور روی ان علی ابن مسعود و ابن عباس و ابی ہریرہ و عدت من اصحاب و علقمہ بن وقاص و قیس بن ابی حازم. اسی میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے ان کا ذکر. اس کے علاوہ میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حکم بن عتیبہ جو تھا وہ یہ امام صاحب کے اصحاب میں سے ہیں. آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا, آپ نے کہا کہ وہ اجماع کا آپ نے مخالفت کی. اجماع سقوطی ہے, اجماع کون سا ہے, کس زمانے میں اجماع ہوا؟ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اپنے ضعفاء کبیر میں, ضعفاء فقیر میں خود اپنے راویوں پر جرح کیا ہے. اس کے علاوہ مسلم شریف میں بھی روایات پر راویوں پر جرح ہوتی ہے. جرح کا تو خود محدثین نے یہ کیا ہے کام. اور پھر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا, حکم بن عتیبہ جو ہے ان کے لیے امام صاحب نے وہ دعا بھی نہیں کی, دعائی کلمات بھی نہیں کہے ہیں. یہ ہے رجال کشی, المعروف رجال کشی, یہ اسی کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب, میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے رجال کشی. اگر آپ کہیں تو میں عبارت بھی پڑھتا ہوں. امام صاحب نے ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگی ہے, اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ نہ بخشے. جو میرے طرف یہ بات کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ شہادت اس کی قبول نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ آپ نے تو اس کی سند پڑھی تھی, لیکن آپ نے یہ اس کے اندر ایک اور راوی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے, یہ سنن ابو داؤد کے اندر جو ہے نا محمد بن کثیر ابدی ہے. آپ نے ان کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, ان کے بارے میں آپ نے بات ہی نہیں کی.
उसके मोहम्मद उसके बिन बारे कसीर में कौन? भी आप बात कर कि ये मोहम्मद बिन कसीर जो है ये जो ना लम यकुम बिल सिक्का, ये सिक्का है ही नहीं, ये सिक्का रावी नहीं है। मीज़ान अल-इत्तिदाल जुज़ नंबर 418 पर इसकी ये रिवायत ये इबारत मौजूद है। अब अगर आपके पास है ये किताब, या मेरे हाथ में भी है, मेरे पास भी पड़ी है मीज़ान, 4 जिल्दों में है मेरे पास मीज़ान बेरूत की है, उसी के अंदर मैंने लिख करके ये आपके सामने पेश किया है। कि उसके अलावा आप कहते हैं ये अब्दुर्रहमान बिन अबदी साहब ही हैं, तो भाई साहब मैंने आपको ये बताया ना, ये शेर नुबला में उनकी साथ उसकी मुलाकात साबित नहीं है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है ना वो ये मोहम्मद बिन कसीर जो आपने पढ़ी है सुनन अबू दाऊद की हदीस के अंदर भी ये है, और इसके अलावा ये मेरे पास पढ़ी है सुनन दारकुतनी, सुनन दारकुतनी के अंदर भी जो है ना ये मसला लिखा हुआ नहीं है, उसके अंदर भी दूसरी रावी जो मैं आपको बताया था, इसके अंदर जो है ना वो दूसरी रिवायत में जो था वो दूसरी रिवायत में जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की तरफ से है, उसके अंदर इमाम अमश है, उसका नाम पूरा सलेमान बिन मेहरान है, वो मुदल्लिस है, उसके ऊपर ये हदीस है जो हजरत ये अब्दुल्लाह बिन मसूद की तरफ से जो रिवायत है। बाकी जो है मैं उनके ये इसका मैं ये आपको बताता हूँ कि आप ये बताएं कि ये रावी जो है ये हमारा नहीं है, ये रावी जो है ना वो आपका अपना है। आप इसको देखें कि ये अगर ये हमारा रावी है, आप भी अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि भाई ये जो उनके रावी हैं वो उनको अपनी वो उनको मानेंगे। जिस तरह चांदी का मुठिया का मसला आपके सामने आता है तो आप फरमाते हैं जी भी ये रिवायत जो है ना वो हमारी नहीं है, उनकी है, कि इस वजह से कि वो रावी उनके हैं, वो हमारे रावी नहीं है। लिहाजा मैं ये आपको अर्ज करूँ कि ये मेरे पास शेर नुबला मौजूद है, और ये उसके अंदर ही मैंने आपको बात बताई। और उसके अलावा हमारे अपने किताब को देखिए आप, मीज़ान का मैंने हवाला दिया, मीज़ान जिल्द अव्वल का, ये मीज़ान मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके अंदर मौजूद है कि ये मजहूल है। कौन मजहूल है? मजहूल आपको जी कौन मजहूल है? मजहूल है ना ये कौन मजहूल हकम है? बिन उतबा बिन नार ज़िक्र इब्न अबी हातिम वगैरह मजहूल वकाल इब्न जोजी इनमा काल अबू हातिम हुआ मजहूलन, मजहूल है। उसके अलावा हकम बिन उतबा की नदी जो है वो कूफी है, ये इसके अंदर वकान फी तशय्युन इल्ला अन ज़ालिक लम यज़र मिनहुम तकरीब तकरीब तहजीब तकरीब 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 तहजीब जिल्द अव्वल में सिफा 232 में है, ये जिल्द अव्वल में है। उसके अलावा ये इनका जो अकायद जो था वो जो है ना वो तब्दीलियों वाला था, वो जो इस पर जो बात कर रहा है शाज़कुनी खुद सिक्का है, शाज़कुनी सिक्का है, और शाज़कुनी की जो बात की गई है कि उसने ये बात की है, लेकिन वो हाफिज रबी ने उसकी तौसीक की है कि शाज़कुनी ने जो बात की है वो सही की है, और वो खुद जो है ना वो सिक्का रावी है। लिहाजा ये रावी हमारा अपना नहीं है, ये आपका अपना रावी है, ये उस पर जो है ना वो इससे बात करता है। हकम बिन उतबा अगर जब मसला क्लियर हो गया कि हकम बिन उतबा आपके रिजाल में कहा है कि इमाम साहब का जो है ना वो असाब में से है, हमारे असाब में से नहीं है, ये उनके असाब में से है, फिर आपने उसके अलावा आपने मोहम्मद बिन कसीर पर भी बात नहीं की। मोहम्मद बिन कसीर के लिए भी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि वो जो है ना वो उस पर भी जरा लगी हुई है, और वो जो है ना वो सिक्का नहीं है। ये इससे पहले का जो रावी है मोहम्मद बिन कसीर है, मोहम्मद बिन कसीर बिन अबदी हदसना मोहम्मद बिन कसीर अबदी सुफियान अन सलमत बिन अबी कहीलन अन अबी वालिकन अन अब्दुर्रहमान बिन अबजा अन क़ाल कुन्त इंद उमर फजा रजुलन। ये आपने पढ़ी हदीस है, ये सुनन नबी दाऊद के अंदर है, तो आप इसको क्लियर करें कि ये जो है ना वो रिवायत सही नहीं है। फिर आपने कहा कि जी इजमा का, तो भाई इजमा जो है ना वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर इजमा है, ये ताबई का कौल है या साहबी का या किसी और का, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजमा के ऊपर जो है ना वो, और ये इजमा कब हुआ, किस वक्त हुआ, और खुद जो है ना वो मुहद्दिसीन जरा करते हैं रावियों पर जरा करते हैं, खुद उन रावियों पर जरा करते हैं, और खुद इजमा के बारे में, और इजमा कौन सा इजमा है यहाँ, इजमा का भी आप बताएं कि इजमा कौन से इजमा की मुखालफत है, इजमा सुकूती है या कौन सा इजमा, और किस जमाने में इजमा हुआ, और किस टोटली जितनी भी रिवायात हैं, खुद सईद कतान जो है ना मुकदमे में बताते हैं, ये मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में, कि साली हदीस बनाते थे, बना करके वो पेश करते थे, लेकिन फिर वो अस्मा रिजाल के बनाने का क्या मकसद है, जरूरत ही नहीं है फिर अस्मा रिजाल की। अस्मा रिजाल ने तो ये बात वजाहत कर दी ना कि ये बंदा है कौन,
یہ بندہ ہے کون؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں بتا رہا ہے؟ بس اس سے آگے میں آپ کو اور کیا عرض کروں، اور بھی مسائل ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے، کیونکہ میں تو کہتا ہوں آپ جیسے بندے سے جو ہے نا وہ بات کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، آپ سنتے بھی ہیں اور کسی کی بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور الحمدللہ جو نا وہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں غور سے سنتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن میں اسی کے لیے کہتا ہوں یہ بندہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو کہتا ہوں جب یہ ہمارا اپنا بندہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بندے کو ہم کیسے مانیں؟ اب آپ اس کی توثیق بنا کر مجھے دیں کہ یہ جو سکہ ہے اور یہ نا وہ ہماری طرف سے یہ ہمارا نہیں ہے۔ جو آپ کو میں نے آپ کو عرض کیا یہ رجال کشی کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے ہمارے پاس رجال توسی ہے، یہ آپ رجال توسی دیکھیں اس کے اندر بھی ہے، یہ رجال توسی کی بندہ ہے، رجال توسی بھی میرے پاس موجود ہے، اور یہ تقریباً ہے جو ہمارے پاس۔ تو آپ نے اجماع کی بات ہے کہ اجماع سے آدمی جو ہے ان کی مخالفت کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کتنے بندے کافر ہوں گے؟ راویوں پر جرح کرنا کہ یہ محدثین نے نہیں کیا ہے، انہوں نے کیا ہے۔ جب انہوں نے کیا ہے جرح تو ہم بھی اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ اسی کے اندر آپ نے سنن نسائی کی روایت نہیں پڑھی، وہی صنعت ہے جو سنن ابو داؤد میں ہے، اور وہی صنعت جو ہے وہ اس میں ہے، یہ اپنے اسی کے اندر ہے، یہ شرف صحیح مسلم کے اندر ہے، شرف مسلم میں میرے پاس موجود ہے۔ باقی اگر آپ آگے وہ پروگرام ہے یہ لوہے والی جو حدیث ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی ہے جو ہمیں ٹائم دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں آپ سے کرنی۔ میں تو یہ چاہتا ہوں جو میں یہاں لکھ کے آیا ہوں وہ بھی اس سے بھی کچھ ہماری باتیں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اصول کافی کے کچھ حوالے ہیں اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے، اور میں اسماء رجال کی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، وہ آپ ہم نے زیادہ آپ نے دیا ہے ٹائم، تو پھر میں اسی حدیث کو اس وقت مانوں گا کہ یہ اسی پر ہے، اور لیکن یہ حکم بن عتیبہ اگر نہ ہوتا، اگر کوئی اور ہوتا تو ہم اس کی توثیق ہوتی تو ہم مانتے، لیکن ہے نہیں۔ حکم بن عتیبہ اس کے اندر موجود ہے۔ جب حکم بن عتیبہ آ گیا رجال کشی میں اس میں، اور یہ حکم بن عتیبہ وہ بندہ ہے جو یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ جو نا وہ متے کا قائل ہے، اسی کے اندر انہوں نے یہ اسی بات کو بھی انہوں نے مانا ہے، لہذا حکم بن عتیبہ جو ہے وہ اسی میں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں جو ٹائم دیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں رجال کشی کا حوالہ بھی پڑھ لوں تو آپ کی مہربانی۔ خیر اللہ منبلا میرے ہاتھ میں ہے کہ فاروق اعظم کی ملاقات سے نہیں ہے۔ وہ عبارت پڑھیں کہ وہاں پہ تہذیب الکمال میں کہاں بولا کہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے عمر سے؟ یہ میرے پاس خیر اللہ منبلا ہے، سیر اعلیٰ منبلا میں پڑھ کے سنا، عبارت پڑھ کے سنا۔ ہاں میں سنا۔ وروی عن علی عن ابن مسعود وابن عباس وابو ہریرہ وعدۃ من اصحابہ وعلقمہ بن وقاص وقیس بن ابی حازم وطارق بن شہاب ومولام اسلم وزر بن حبیش وخلق سواہم۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر قال کان ابی عویجن قال حمزہ اولن اصل انصب وقال غیرہ کان احمد۔ آگے اس کی اور باتیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر کی ملاقات ہے ان کی، اس سے فاروق اعظم کی اس کی ملاقات اس سے ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے عمر کے ساتھ ملاقات نہیں؟ وہ عبارت پڑھے نا کہ ملاقات نہیں ہے، وہ پڑھیں۔ نام نہیں ان کا، ابا کا نام ہے ہی نہیں، ابا کا اس میں نام ہے ہی نہیں، اس کا نام ہے ہی نہیں، تو ملاقات ثابت ہی نہیں بھائی ہے۔ اچھا آپ کا ٹائم ختم ہے، اب میرا ٹائم شروع ہے، میرا ٹائم شروع ہے۔ دیکھیں آپ کے اب میں 7 منٹ لوں گا بھائی، ٹھیک ہے نا، 7 منٹ لوں گا۔ یہ حوالہ ہے نا؟ جی شاہ صاحب آپ کا ٹائم ختم ہے۔ جی علامہ حسن علیہ صاحب۔ محترم ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابزا کا عمر کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، کہتے ہیں یہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، کہتے ہیں عبارت پڑھو، عبارت نہیں پڑھتے۔ وہ عبارت شیخ صاحب جب آپ کی باری آ جائے نا، جب آپ کی باری آ جائے تو عبارت پڑھیں کہ کس الفاظ پڑھ کے ترجمہ کریں، کہ ذہبی صاحب نے سیر اعلام النبلاء میں بولا ہے کہ عبد الرحمن ابن ابزا کا عمر کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی عبارت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو عبارت ہے سیر اعلام النبلاء کی، وہ یہ ہے
یہ سیر اعلام النبلا، میں آپ کو عبارت پڑھ کے دکھاتا ہوں. یہ سیر اعلام النبلا، عبد الرحمن ابن ابزہ لہو صحبتن، یہ شخص صحابی ہے. لہو صحبتن، یہ صحابی ہے. وروایت وفقہ وعلم، اس کے پاس روایت بھی ہے، فقہ بھی، علم بھی. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وحدث عبد الرحمن ایضا عن ابی بکر و عمر، اس نے عمر سے روایت نقل کیا. خود یہ ذہبی کے الفاظ ہیں، تو کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ عمر سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ صحابی بھی ہے، عمر سے اس نے روایت بھی نقل کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. وہ عبارت ہمیں پڑھ کے دکھائیں. یہ دنیا میں کسی کتاب میں یہ عبارت نہیں ہے عزیزو، یقین رکھو کہ اس کی عمر کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہاں، یہ عبارت آپ کو ملے گا کہ فلان 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 شخص نے عمر سے روایت کی ہے. یہ اس میں عبد الرحمن ابن ابزہ کا اگر نام کسی نے ذکر نہیں کیا اس لسٹ میں، تو دوسری جگہ میں اس کا لسٹ موجود ہے نا. بخاری میں اس کی روایت موجود ہے عمر سے، مسلم میں بخاری مسلم میں بکرات موجود ہیں اس کی روایت عمر بن خطاب سے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اچھا، اب آتے ہیں حکم ابن عتیبہ کی طرف، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم ابن عتیبہ ہمارے یہاں مجہول ہے. شیخ صاحب یہ دیکھو، یہ سیر اعلام النبلا ہے. سیر اعلام النبلا آپ کے گھر میں موجود ہے، تو آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ یہ جلد نمبر 5 ہے، ملاحظہ کریے. الحکم ابن عتیبہ آئین الامام الکبیر، یہ ہمارا کتاب ہے، یہ آپ کا کتاب ہے سیر اعلام النبلا. عالم اہل الکوفہ، کوفہ کا سب سے بڑا عالم، امام کبیر، ابو محمد الکندی مولاہم الکوفی، ویقال ابو عمرو ویقال ابو عبد الله. حدث عن ابي جحيفة السباعي وشريح القاضي وعبد الرحمن بن ابي ليلي وابي وائل شقيق بن سلمة وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومصعب بن سعد وطاووس وعكرمة ومجاهد وابي الضحى وعلي بن الحسين وابن الشعثاء المحاربي وعامر الشعبي وعطاء بن ابي الرباح والحسن بن مسلم وعمرو بن الميمون. یہ سب سنی حضرات ہیں، اس میں سوائے علی بن الحسین علیہ السلام کے، امام زین العابدین اس علیہ السلام کے علاوہ سب اس نے جماعت عمریہ سے روایت نقل کی ہے. سب نام آ رہے ہیں، مقصب ابن عمرو الصینی فلان فلان فلان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کا محدث ہے. وعنہ، اور اسے کس نے روایت کی؟ منصور والاعمش وزید ابن ابی انیسہ وابان ابن تغلب ومثعر ابن کدام ومالک ابن مغول الاوزاعی وحمزہ ابن حبیب الزیات وشعبہ وقیس ابن الربیع وابو عوانہ ومعقل. اور یہ سب جو ہے نا، یہ اس میں صرف ابان ابن تغلب جو ہیں یہ شیعہ اور سنی میں جو ہیں یہ مشترک ہیں، باقی سب اہل سنت کے راوی ہیں. وآخرون، اور بہت سارے لوگوں نے اس سے روایت کیا. قال احمد بن حنبل هو من اقران ابراہیم النخعی، یہ ابراہیم النخعی کے اقران میں سے ہم عمر ہے احمد بن حنبل نے. اور یہ شخص فرما رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہے؟ یہ جی مجہول ہے، کوفے کا سب سے بڑا عالم، امام کبیر. یہ توثیق نہیں ہے، کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں، معمر نے کہا کان ابن شہاب فی اصحابی بمنزلۃ الحکم فی اصحاب. معمر ابن راشد ازدی نے فرمایا، یہ بہت بڑا محدث ہے، بخاری مسلم اور احمد بن حنبل سے بہت پہلے گزرا. کہا کہ جیسے زہری اپنے اصحاب میں بڑا عالم تھا، اپنے شاگردوں میں، اسی طرح حکم ابن عتیبہ اپنے یاروں میں بہت بڑا عالم تھا. یہ توثیق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اوزائی نے کہا کہ میں حج پہ گیا تھا، عبدہ ابن ابی لبابہ سے ملاقات ہوئی، میں نے مجھ سے کہا کہ حل لقیت الحکم، میں نے کہا جی الحکم سے ملاقات ہوئی. قال فلقی فما بین لابتیہا افقہ من، فرمایا کہ پوری زمین میں اس سے بڑا عالم نہیں ہے. کس نے کہا کہ یہ اوزائی نے روایت کی کہ اس کے استاد نے اس کو بتایا کہ اس سے ضرور جا کے سیکھ لینا. احمد ابن حنبل نے کہا وہ اثبت الناس فی ابراہیم، سب سے ابراہیم نخعی سے سب سے بڑا عالم جس نے نقل کی وہ وہی ہے. سفیان ابن عیینہ نے ما کان بالکوفۃ مثل الحکم، پورے کوفہ میں حکم جیسا، اور کوفہ اس زمانے میں حدیث کا گڑھ تھا، حدیث کا سینٹر تھا. اور یہ شخص فرما رہے ہیں کہ حکم ابن عتیبہ مجہول ہے جی، توثیقی نہیں ہے جی. تو یہ کیا توثیقات ہیں؟ اچھا، سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ کوفہ میں اس جیسا عالم گزرا ہی نہیں ہے، اس جیسا راوی حدیث گزرا ہی نہیں ہے. قال عباس الدوری کان الحکم صاحب عبادت و فضل. عباس الدوری نے کہا کہ بہت بڑا عابد تھا اور بہت بڑا فاضل آدمی تھا. وقال احمد بن عبد الله العجلی کان الحکم ثقتا ثبتا فقیها من کبار اصحاب ابراہیم. احمد بن عبد اللہ العجلی نے کہا کہ یہ حکم ثقہ بھی تھا، ثابت القول بھی تھا، فقیہ بھی تھا، ابراہیم نخعی کے بڑے شاگردوں میں سے تھا. وکان صاحب سنت واتباع،
سنت کا پیروکار اور باتقوا آدمی تھا. یہ سب یہ تصحیح نہیں ہے بھائی. یہ توثیق کہتا ہے یہ مجہول ہے. یہ مجہول ہے. اس سے بڑھ کر اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے, شاید سب سے بڑا عالم گزرا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں مجہول ہے جی. اور یہ شیعہ کیسے تھے؟ یہ ذہبی اتنا کٹر ناصبی ہے. یہ شیعہ کیسی وہ تعریف کرتا ہے. اچھا, مجاہد ابن رومی نے کہا کہ میں حکم کو نہیں جانتا تھا جب میں الا اذا اجتمع علماء الناس فی مسجد, لیکن جب میں نے مسجد میں دیکھا کہ علماء سب جمع, نظرت الیہم فاذا هم عیال علیہ, میں نے علماء کا جب اجتماع دیکھا اور اس شخص کو دیکھا, حکم ابن عتیبہ کو دیکھا, کہ سب علماء اس کے شاگرد ہیں, سب علماء اس کے علم کے محتاج ہیں. اور یہ شخص فرما رہا ہے کہ جی یہ شیعہ ہے, اور یہ کیا ہے, اور یہ مجہول ہے, اس کا کوئی فضل ہی نہیں ہے. یہ ہمارے یہ بخاری میں اس کی روایت بہت زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ حدیث صرف حکم ابن عتیبہ کی طرف سے تو روایت نہیں ہوئی, بہت سے دوسرے طرق سے مروی ہیں. اور جہاں آپ نے کہا کہ اس میں عامل ابن شراحیل شعبی ہے, تو شعبی کی جو حدیث ہے اس میں اس نے کہا حدثنا, اس نے نہیں کہا ان فلان, اس نے کہا حدثنا, تو اس میں تدلیس آتی نہیں, تدلیس کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ یہ جو اجماع ہے یہ کب سے پیدا ہوا؟ یہ اجماع جب سے بخاری مسلم انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد سے پیدا ہوا, آج تک جاری ہے. محدثین کا اجماع ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے عبد الرحمن ابن ابزا سے کہا کہ وہ مجروح ہے بھائی, ثقہ نہیں ہے. اور صحابی, خدا کا خوف کرو, اپنے مفرقے سے آپ نکل گئے جی. اہل سنت صحابہ پہ جرح نہیں کرتے, یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے. جی سر, میرا 7 منٹ ختم ہو گیا میرے. جی بہت شکریہ صاحب, آپ بھی 7 منٹ ہی بات کریں گے؟ تھوڑی اس میں اور بات کریں گے, اور بھی مسائل سے بات کریں گے, لیکن یہ مسئلہ ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے. اور یہ ہے نا وہ جو میں پڑھ رہا ہوں, حضرت صاحب کو کہہ رہے ہیں علی علی صاحب کہ آپ ہمیں یہ عبارت پڑھ کے سنائیں. جی جی, وہ عبارت کا مطالعہ خیر علام النبلا, آپ کے بھی, آپ کا بھی ہے, میرے ہاتھ میں بھی ہے. جلد اور صفحہ نمبر بتائیں, جلد اور صفحہ نمبر بتائیں. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, 49 صفحہ نمبر ہے, اور یہ عمر بن خطاب کے ترجمے میں ہے. جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, جلد نمبر 2 ہے, اور مکتبہ صفا کا ہے. ہاں, اس میں لکھا عبارت پڑھ کے سنائیں کہ عبد الرحمن ابن ابزا کی عمر سے ملاقات نہیں ہوئی. پڑھی تھی, اب دوبارہ پڑھتا ہوں, لیکن اس میں اس کا کوئی نام پتہ نہیں ہے. ان کا نام اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے. عبد الرحمن بن ابزا کا نام اور وہ ہے نہیں. جس کے ساتھ ان کی ملاقات ہے وہ نام لکھے ہوئے ہیں ان میں, اسی فہرست کے اندر ان کا نام ہی نہیں ہے. جب نام ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ہم یہی کہیں گے, چلو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کی ملاقات ان سے ہوئی ہے, فاروق اعظم کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, تو پھر آپ کی بات ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس بھی کتاب ہے نا, میں ایسے بات نہیں کرتا. جو میں حوالے آپ کو دوں گا نا علی علی صاحب, وہ ہمارے پاس کتاب موجود ہیں. بغیر کتاب کے میں بات نہیں کرتا. میرا اصول یہی ہے کہ میں بات کرتا ہوں یا سمجھتا ہوں, کتاب پڑھتا ہوں, اس کے بعد آپ سے جو نا وہ استفادہ کرتا ہوں. لیکن جو میرے پاس بھی ہے یہ کتاب ہے, اور کیونکہ مجھے پتا ہے آپ پوچھتے ہیں کتاب کہاں ہے, کتاب ہو تو بات کرو, نہیں ہے تو پھر آپ سے معذرت کرتے ہیں. تو میرے پاس کتاب ہے, اسی کے اندر جس فاروق اعظم کی جو ملاقات ہوئی ہے ان میں سے رویہ ان علی ابن مسعود و ابن عباس, ابو ہریرہ و عدت من اصحابہ و علقمہ بن وقاص و قیس بن ابی حازم و طارق بن شہاب و مولا مسلم و زر بن جویش و خلق سواہم. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ نام اس کے اندر ہے ہی نہیں اس کے ابزا کا. وہ خلق سواہم لکھا ہے نا, خلق سواہم کا کیا مطلب ہے؟ جی اس میں لکھا ہے کہ ابن مسعود فلان فلان اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے اس سے ملاقات کیا نا. خلق سواہم, اس میں یہ دیکھیں عبارت جو آپ نے پڑھی ہے نا, اس میں جو عبارت جو آپ پڑھی ہے شیخ صاحب, اس میں یہ نہیں ہے کہ عبد الرحمن ابن ابزا کا اس سے ملاقات نہیں. اس میں ہوا یہ کہ عبداللہ مسعود فلان فلان اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے دوسرے لوگ, تو اس میں بہت سارے دوسرے لوگوں میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں نا. ہاں تو اب ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے اندر کے نام اس کے پھر اس میں نام نہیں ہے, تو ہم یہ کہیں کہ بھائی بہت سارے,
बहुत सारे पता नहीं तो ये पूरी इज्जत इबारत का तो मतलब पढ़ो ना, पूरी इबारत, उसमें पूरा जुमला पढ़ो कि उसमें क्या लिखा है भाई, पूरा जुमला पढ़ो। पढ़ी है ना, ये मैंने पूरी इबारत पढ़ के नाम पाक को सुना रहा हूँ। दोबारा पढ़ के जिसके सुनाओ, अंदर दोबारा उसका पढ़, नाम हमें नहीं समझ नहीं आया आपने क्या पढ़ा है, पढ़ के सुनाओ दोबारा। मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है आप ठीक है अपने अब्दुल साहब, आप उसको टाइम मुकम्मल करने में दोबारा पढ़ लेगा। हजरत आपके पास किताब है तो फिर बुला तो फारूक आजम आपने के जो जेल बोला में- ना, मेरे पास जो सीरा आलम नुबला उसमें सफर नंबर 49 में ये इबारत नहीं आता। उमर इब्न खत्ताब का जो सीरा है वो सफर नंबर 71 से शुरू होता है। मेरे पास मेरे है। छाप फर्क है ना, छाप में फर्क है शेख साहब, तबा में फर्क होता है, सफहात के नंबर में फर्क होता है। फर्क है उसके तस्करे में तो होना चाहिए तो ना। आप पढ़े ना, आप पढ़े, मैं सुनता हूं, आप अच्छी तरह से आराम से पढ़ें, पूरा जुमला पढ़े ना। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं दोबारा पढ़ूं? ये जी वरवी आप पढ़ें। अली अन्नहु अली व इब्ने मसूद व इब्ने अब्बास, या हजरत अली हैं, इब्ने मसूद साहब ही हैं, इब्ने अब्बास हैं, और उसके अलावा अबू हुरैरा हैं, व इद्दत बिन असाबहु, वो इद्दत बिन असाब उनके नाम बताया, व अलकम बिन के वकास है, व कैस बिन अबी हाजिम, व तारिक बिन शाब मौला मसलम, और ज़रा बिन हबीश व खल्क सवाउन। बस ये बात लिखी हुई है, उनका नाम इसमें नहीं है। फिर इसके अलावा अगर आप वो कहें खल्कुल सिवाम जो मोहम्मद बोला है बिन- ना, उस देखें मुसन्निफ का यहाँ पर ये मकसूद नहीं था कि वो जितने लोगों ने उमर इब्न खत्ताब से रवायत नकल की उसका नाम जिक्र करे, उसका ये हदफ नहीं था। उसने कहा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास फिलान फिलान ने उमर से रवायत किया, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने। अगर वहां पे उसने उसने अब्दुर्रहमान इब्न अब्जा का नाम जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं मिलता कि उसकी मुलाकात ही नहीं हुई है। हाँ सही 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 फरमाया आपने, नाम जिक्र नहीं किया है ना, नाम जिक्र नहीं किया इसलिए तो दूसरे मैं कर मकाम रहा पे हूँ, नाम जिक्र किया जिक्र ना। नहीं है। अगर देख, नाम अगर जिक्र आएगा। अगर वो चाहता ना, अगर चाहता ज़हबी साहब ये चाहते हैं कि जितने लोगों ने उमर से मुलाकात की उसका नाम लिख दे, उसका अब्बाजी भी पूरी जिंदगी में नहीं लिख सकता, उसका दादा भी नहीं लिख सकता कि जितने लोगों ने उसके नाम मुलाकात की हजरत उमर इब्न खत्ताब से, ठीक है ना। वो इल्म उसके पास है नहीं, ठीक है ना, और वो उसके सदद में था भी नहीं। हाँ, जो तारीख में मरवी है वो तहजीबुल कमाल में मौजूद है, तहजीबुल कमाल में इसका नाम मौजूद है उमर के रावियों में से। ठीक है अल्लामा साहब, आप उसका टाइम पूरा करने दें, उसको बोलने दें। हाँ, टाइम पूरा करो। आप क्या कहेंगे? ये मोहम्मद जी बिन शाह साहब बिन आप फरमाएं। बात करें ना, बात करें शाह साहब आप बात बड़ी करें, आप अपना टाइम पूरा करें, बात करें, आप अमल करें। हाँ बड़ी मेहरबानी। अच्छा आपने जो टाइम ये शुरू से पढ़ा है लगाते हैं, ना, इनका टाइम शुरू से लगाते हैं भाई, अपना 7 मिनट ले लो तो। मीजान का मैंने आपको ठीक है आप 7 मीजान मिनट का कुछ आपको बात करें शाह साहब, पढ़े ना बिस्मिल्लाह करें, आपको दोबारा नहीं, ऐसा टाइम पढ़- दिया है 7 मिनट, आप पढ़ें। हाँ हाँ मेहरबानी मेहरबानी। ये मीजान को जो मैंने मीजान मेतलाल का पढ़ा था आपको हवाला, मोहम्मद बिन कसीर अबदी, ये जो है ना सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है, आपने उनको भी जरा देखा होता। और इसके लिए जो है ना वकाल अबू हातिम सदूकुन क़ाल नाइब ने मुइन ला यक्तबु हदीसी लम यकुन बिसिक्का, ये सिक्का नहीं है, कौन से नहीं ये है, मीजान जिल्द नंबर, कौन से नहीं है? ये जो है ना मोहम्मद बिन कसीर अबदी, और मोहम्मद इब्न इसी के कसीर अंदर है ना मुस्लिम ये। के सनद में है नहीं शेख साहब, मोहम्मद इब्न कसीर नहीं है सनद में, उसके उसके उसका ताल्लुक ही क्या है इस हदीस से? मेरी बात सुनन अबू दाऊद में है ना, सुनन अबू दाऊद में तो है ना ये। सुनन अबी दाऊद में तो उसके बहुत सारे असानीद है ना, एक सनद तो नहीं है। नहीं वो उनके पास बता दिया है मोहम्मद बिन कसीर अबदी, हजरत मोहम्मद बिन कसीर अबदी बताया है, और इसलिए ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा ना जो इसी के अंदर, अच्छा उसके अलावा आपने ये क्यों नहीं पढ़ा हजरत, ये हकम बिन उतैबा जो मैंने पढ़ा आपके साथ मीजान का हवाला, वो आपने इसको हकम बिन ये 2189 इजाजत है ना बात करने की? जी जी आप बात है बात ना करें इजाजत शाह साहब, करने बात की? करें, बात करें शाह साहब, बात करें। 2189 ये मीजान का हवाला, हकम बिन उतैबा बिन नास कूफी जिक्र इब्न अबी हातिम अबैदुल्लाह मजहूल है वकाल इब्न अबी जोजी इन्नमा काल अबू हातिम वो मजहूल, ये इबारत नहीं है, मीजान के अंदर नहीं है ये इबारत। और तहजीब के अंदर जो मैंने पढ़ा, तहजीब के अंदर जिल्द नंबर अव्वल है, ये 467 466 के अंदर है,
حکم بن عتیبہ بن کنندی کوفی ویل مجہول وکان فی تشیع الا ان ذلک لم یظہر منہم. یہ تقریب تہذیب جلد اول میں بھی ہے. حکم بن عتیبہ بن ناصر اخرم علم اجلی قاضی کوفہ لا رفعوا له روایات وهو غیر الذی قبل وکیل انه هو تمیز. تقریب تہذیب جلد نمبر اول صفحہ نمبر 232. تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 434. میرے پاس بھی وہ کتابیں ہیں نا حضرت. وہ دیکھیں وہ حکم ابن عتیبہ بن حاس ہے. یہ حکم ابن عتیبہ کوفی کی بات کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ حکم ابن عتیبہ بن حاس ہے, وہ مجہول ہے. جو حکم ابن عتیبہ مسلم میں وہ مجہول نہیں ہے. حکم بن عتیبہ ایک ہی ہے. الحکم ابن عتیبہ ابن حاس ہے, ایک ہی ہے. ایک نہیں ہے جناب. یہ ان کی کنیا ہے لیکن یہ ہے ایک ہی. حکم بن عتیبہ آپ ترجمہ اٹھائیں گے تو حکم بن عتیبہ آپ کو ملے گا, ایک ہی ملے گا, دوسرا نہیں ملے گا. میں بتاتا ہوں, اس کا کوئی اور ذکر ہی نہیں ہے. حکم ابن عتیبہ بن حاس کو صرف ابن حاتم نے ذکر کیا ہے, جبکہ حکم ابن عتیبہ الکوفی جو ہے اس کے روایات بخاری مسلم میں کثرت کے ساتھ موجود ہے, اور اس کی توثیق بہت زیادہ ہے. یہ دو مختلف افراد ہیں. میں نے توثیق اتنا زیادہ اس کا دکھایا, کیسے وہی ایک آدمی ہو سکتا ہے؟ میں یہ عرض کروں کہ توثیق اس کی ہے تو اس کی توثیق کس نے کی ہے؟ بہت ساروں نے کیا نا. توثیق احمد ابن حنبل نے کیے, کی سفیان ثوری نے کیے, سفیان ابن عیینہ نے کیے, بہت سارے نے کیے. میں نے دکھا دیا آپ کو ابھی. ذہبی نے کیا. میں پڑھ رہا ہوں وہ دوسرا, وہ اس کا کوئی حدیث بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں. جو الحکم ابن عتیبہ بن حاس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ اس کا ہے ہی نہیں مسلم میں اس کی حدیث. حضرت یہ حکم بن عتیبہ یہ رجال میں جو آپ کے رجال کشی میں جو ہے دیکھیں, دنیا میں ہم نام لوگ بہت ہوتے ہیں جن کا نام اور اس کے والد کا نام ایک ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا یہ کون ہے؟ مجہول ہے, وہ مجہول ہے. میں بتاؤں, کیا بتاؤں کون ہے؟ وہ کوئی اور ہے. آپ نے کہا نا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دنیا کے ہر راوی کو جان لوں. مجہول. جی شاہ صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی اور ہے. تو نام کے حوالے سے بھی نام ہوتے ہیں نا. صحابہ کرام مختلف نام, بہت سارے نام ہیں, جیسے حضرت عثمان کے بھی مختلف نام صحابہ ہیں. میں علیہ صاحب کو یہ بتاتا ہوں حکم بن عتیبہ ایک ہی ہے. مجھے میں ابھی ایک سیکنڈ اگر آپ دیں مجھے اجازت تو میں میزان اٹھاؤں. میزان اٹھاؤں نمبر 1 577 پڑھتا اجازت ہے تو میں پڑھوں. ٹھیک ہے آپ تو میں میزان اٹھاؤں. اور حکم کے نام سے بہت ہے. حکم بن عبد الرحمان ہے, حکم بن عبداللہ ہے, اور حکم بن عبد الملک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا حکم بن عبدو ہے, اور بہت سارے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا وہ حکم بن عتیبہ ہی ہے. عتیبہ کے نام سے اور کوئی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے. صرف ایک ہی ہے حکم بن عتیبہ بن نحاس کوفی. ذکر ابن ابی حاتم وغیرہ مجہول ہے. وقال ابن جوزی انما قال ابو حاتم هو مجہول انه ليس بالحدیث. یہ ہے حضرت, یہ بیروت کا ہے. میرے پاس میزان اعتدال جلد نمبر اول ہے, اور صفحہ نمبر ہے 577, اور اس کا نمبر اندر ہے 2189. جو اندر روایت کا نمبر ہے وہ یہی ہے. حکم بن عتیبہ ایک ہی ہے, اور کوئی دوسرا نہیں ہے. حکم بن عتیبہ اگر اور کوئی ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ نحاس نہیں ہے, یہ کوئی اور بندہ ہے, لیکن یہ ہے یہی حکم بن عتیبہ. تو اگر یہ ایک ہی ہے, دیکھیں, تو اگر یہ ایک ہی ہے تو ذہبی کیا پاگل تھا؟ اور ذہبی پاگل تھا کہ اس کی اتنی تعریف ہے کہ اپنے زمانے وہ کہتا ہے العالم الکبیر عالم الکوفہ. اس کو سیر اعلام النبلاء میں اس نے کیا بولا؟ عالم الکوفہ امام الکبیر فلان فلان فلان. اس کی اتنی توثیق بیان کیا, اور پھر کہتا مجہول ہے. دوسری کتاب میں کہتا یہ لازمی بات, یہ دو آدمی کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک آدمی کی بات نہیں, یہ دو مختلف انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اور ابن جوزی نے کہا انما قال ابو حاتم هو مجهول لانه ليس يروي الحديث, کہا کہ حکم ابن عتیبہ یہ راوی حدیث نہیں ہے
جس مجہول کی آپ بات کریں وہ پوری عبارت پڑھیں. لیس یروی الحدیث، یہ راوی نہیں تھا. جو مجہول ہے نا، کان قاضیا بالکوفہ، کوفہ میں قاضی تھا وہ. یہ جو ہے یہ وہ نہیں ہے. یہ حکم وقد جعل البخاری هذا والحكم ابن عتيبة الامام المشهور واحدا فعد هذا من اوهام البخاری. اور بخاری کو یہ وہم ہو گیا کہ دونوں ایک آدمی ہیں. پوری عبارت تو پڑھو نا، وہ میزان الاعتدال کی پوری پڑھیں. پوری میں جہاں سے اس میں تصریح ہے کہ یہ دو آدمی ایک آدمی نہیں ہے نا. میزان الاعتدال میں تصریح ہے کہ ایک آدمی نہیں، یہ دو آدمی ہے. پوری عبارت کیوں نہیں پڑھتے شیخ صاحب؟ دو ایک لائن کے بعد پڑھو نا. وہم ہوا ہے ان کا. تو اسی پر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ حکم بن عتیبہ اور ہے اور یہاں پر لکھا اور ہے، لیکن سند کے اندر یہی ہے. پھر آپ آگے کیوں نہیں چلتے؟ محمد بن کثیر جو ہے وہ یہ آپ ان سے بات نہیں کرتے، اس پر بھی آپ بات کرتے تو بہتر ہوتا. آپ ان کو بھی اس کی بھی بات کرتے ہیں، اس کی بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں اس کی بھی بات کرتے ہیں. ہاں اس کی بات کریں، کیونکہ میں ان کے لیے بھی آپ کو کرتا ہوں. میں آپ کو یہ میزان کی جلد نمبر 4 1 پہ پڑھ کے سناتا ہوں. اور بھی حضرت بہت ساری باتیں کرنی ہے. ابھی جو ہے نا وہ پہلے اس روایت سے تو فارغ ہو جائیں نا، اس روایت سے فارغ ہو جائیں. ایک منٹ فارغ ہو جائیں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے دوں. ہمیں ٹائم بہت چاہیے. دیکھ ابھی آپ کا ٹائم ختم ہے نا. آپ 9 منٹ آپ نے بات پہلے بھی آپ نے 5 منٹ بات کی. میں نے ٹائمر دوبارہ لگا دیا. اب 9 منٹ سے زیادہ ہو گیا. اب میری باری. ہاں شاہ جی آپ نے شاہ صاحب ٹائم واقعی زیادہ لے لیے، تو ابھی علامہ صاحب کو گفتگو کرنے دیں. جی علامہ محترم صاحب، بہت ناظرین، شکریہ. یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں حکم ابن عتیبہ ایک ہے. میزان الاعتدال میں لکھا، میزان الاعتدال میں بالکل اس کے برعکس لکھا ہے. یہ کیونکہ میں میزان کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا تو یہ چالاکی کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ ایک آدمی. یہ میزان الاعتدال دیکھیں، شاب دار المعرفہ. یہ الحکم ابن عتیبہ دیکھیں. الحکم ابن عتیبہ نحاس کوفی، ابن نحاس کوفی، یہ کوفے کا. ذکر ابن حاتم و بیض له. ابن ابی حاتم نے اس کا ذکر کیا، پھر اس کا آگے اس نے سفید، ہاں اس نے سفید چھوڑ دیا. آگے اس نے کوئی ذکر نہیں کیا. مجہول، یہ مجہول ہے. وقال ابن الجوزی، ابو حاتم نے اس کو مجہول بولا ہے لأنه ليس يروي الحديث، کیونکہ راوی حدیث ہی نہیں ہے. وإنما كان قاضيا بالكوفة، اور یہ کوفے میں قاضی تھا. وقد جعل البخاري هذا والحكم ابن عتيبة الامام المشهور واحدة، اور بخاری نے یہ حکم ابن عتیبہ اور جو مشہور امام ہے، جو مجہول نہیں ہے، مشہور امام ہے، ان دونوں کو ایک ہی قرار دیا. وقد فعد هذا من اوهام البخاری، اور علماء کو پتہ چل گیا کہ یہ بخاری کے غلطیوں میں سے غلطی ہے، کہ بخاری کو یہ توہم ہو گیا کہ اپنے کتاب میں اس کو پتہ نہیں چلا کہ حکم ابن عتیبہ 2 ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سری ہے، جو کہ میزان الاعتدال میں جو عبارت ہے اس سے سری ہے کہ 2 حکم ابن عتیبہ ہیں. ایک حکم عتیبہ امام مشہور ہے، ایک حکم عتیبہ جو راوی ہی نہیں ہے. یہ شیخ صاحب جو راوی نہیں اس کے پیچھے پڑے ہیں، یہ مجہول ہے جی. جو راوی ہے وہ تو بہت بڑا امام ہے. تو ہم نے دکھا دیا نا اس کی عبارت. اب آتے ہیں محترم ناظرین، کہتا ہے محمد ابن کثیر کے متعلق آپ نے بات نہیں کیا. اب دیکھیں محترم ناظرین، جو مسلم کی جو حدیث ہے کہ عمر صاحب نے سنت کی مخالفت کی ہے، وہ یہ ہے مسلم کی جو حدیث ہے. یہ صحیح مسلم میں ملاحظہ کریں، صحیح مسلم ہے، باب التیمم. دیکھیں باب التیمم ہے، ایک ہے. دیکھیں حدثنا عبداللہ ابن حاشم العبدی حدثنا یحییٰ یعنی ابن سعید القطان عن شعبہ حدثنی الحکم عن ذر. یہ حکم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ثقہ نہیں ہے، فلان نہیں ہے، یہ مجہول ہے. یہ پتہ چلا کہ یہ حکم ثقہ بھی ہے اور بہت بڑا عالم بھی ہے، اور اس میں توثیق بھی موجود ہے. میں نے سب پڑھ کے سنا ہے. اچھا، اس نے روایت کی زر ابن حبیش سے، اس نے سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا سے روایت کیا، اور اس نے اپنے والد عبد الرحمن ابن ابزا سے روایت کی. اور یہ کہہ رہے تھے عبد الرحمن ابن ابزا کی عمر صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. عبارت جو پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، وہ عبارت میں یہ ہے کہ فلان 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 کچھ نام بتا رہے ہیں کہ ان کی عمر وخلق آخرون، اور بہت سارے لوگوں کا عمر سے ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں اس عبارت میں یہ لکھا ہے کہ اس میں عبد الرحمن ابن ابزا کا نام نہیں ہے، تو عبد الرحمن کی ملاقات نہیں ہوئی. اور بھائی اس میں تو یہ تو لکھا ہے کہ بہت جو مذکور ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی عمر سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ عبد الرحمن ابن ابزا کی عمر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ بھی یہ ان کا جو ہے یہ بھائی جو بھی آپ سمجھے نا، ان کو وہم ہوا تھا، اشتباہ ہوا تھا.
عبد الرحمن ابن ابزا کا عمر سے تصریح میں نے دکھا دی کہ عمر سے اس نے ملاقات کی، اور اس کی روایت بخاری مسلم میں کثرت کے ساتھ ہے عمر سے. اچھا تو اس میں محمد ابن کثیر ہے نہیں کہ ہم اس کی بات کریں، ٹھیک ہے نا. تو حدیث بالاجماع صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس کی سند میں کسی قسم کے مشکل نہیں. اچھا اب آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ یہ آپ محمد ابن کثیر کی بات کریں. یہ سنن نسائی، یہ دیکھیں سنن نسائی کے پہلے والی حدیث میں محمد ابن کثیر ہے، قال محمد قال حدثنا شعبہ عن سلمہ عن ذر، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری وہ جو حدیث ہے سنن نسائی میں، اس میں محمد نہیں. اخبرنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن سلمہ عن ابن مالک وعن عبد اللہ ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن عبد الرحمن ابن ابزا. اس میں محمد ابن کثیر نہیں ہے. محمد ابن کثیر گرچہ ثقہ ہے، گرچہ وہ اس میں کسی قسم کا ضعف نہیں ہے، ضعیف بھی ہو تو یہ دوسری طرق سے مذکور ہے. مسلم کا سند اس میں محمد بن کثیر نہیں ہے، یہ اس نسائی کی سند ہے، اس میں محمد بن کثیر نہیں ہے. اچھا اور پھر اگلا حدیث، حد اخبرنا عمرو بن یزید حدثنا بحز حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم عن ذر عن عبد الرحمن. اس میں بھی محمد ابن کثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے علاوہ آتے ہیں سنن ابی داود کی جو احادیث ہے، سنن ابی داود کی جو احادیث ہے ملاحظہ کریں، اس میں حدثنا محمد بن کثیر العبدی حدثنا سفیان عن سلیم ابن قائل. پہلے والی میں محمد ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے میں تو نہیں ہے. حدثنا محمد ابن العلا حدثنا حفص حدثنا الاعمش عن سلیم ابن قائل، اس میں تو نہیں ہے، اسی روایت کی سند ہے، وہی حدیث عمار ابن یاسر سے جو حدیث نقل ہے. اور پھر ورواہ وکیع عن الاعمش عن سلیم ابن قائل، دوسری سند. تیسری سند جو ہے محمد ابن بشار حدثنا محمد یعنی ابن جعفر حدثنا شعبہ عن سلمہ، اس میں بھی محمد ابن کثیر نہیں ہے، صرف ایک روایت میں محمد ابن کثیر ہے سنن نسائی میں. پھر اگلا جو سند ہے حدثنا علی بن سہل الرملی حدثنا حجاج الاعور، اس میں بھی محمد ابن کثیر نہیں ہے. پھر اس سے اگلا یعنی بہت سارے احادیث ہیں اس میں، آسان محمد ابن کثیر نہیں اس میں. حدیث نمبر 326 حدثنا مسدد حدثنا عیان شعبہ حدثنا الحکم عن ذر، اس میں بھی محمد ابن کثیر نہیں ہے. تو محمد ابن کثیر اگر مان بھی لیں کہ ضعیف ہے تو کیا وہ تو صرف ایک سند میں ہے نا، اس کے علاوہ بہت سارے اسانید میں اس میں ذکر ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ حدیث بالتواتر ثابت ہوا، بالتواتر تو نہیں ثابت ہوا لیکن یہ حدیث صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہوا ہے آپ کے کتب میں، اور آپ کے کبار علماء نے اس کی تصحیح کی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ کریں، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، کیا مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 30 ہے، یا حدیث نمبر 18332 ہے. اسی حدیث کو محمد بن جعفر سے شعبہ عن الحکم عن ذر عن عبد الرحمن بن ابزا عن ابیہ ان رجلا اتى عمر قال عمر لا تصلی. حاشیہ نمبر 1 اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اچھی طرح سے دیکھ لیں اس کی سند صحیح ہے بشرط الشیخین. الحکم ہوا ابن عتیبہ. اچھا تو یہ اس نے بھی آپ کے اکابر علماء نے اس کی تصحیح کی ہے، اور اس کی صحت پہ اجماع ہے. اب متن پہ تو آپ کو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، سند جب ثابت ہو گیا تو تعن بھی ثابت ہو گیا. جی تعن کیا ہے کہ بھئی عمر نے قرآن کی مخالفت کی ہے، سنت کی مخالفت کی ہے، امام نہیں ہو سکتا جی، اور مسلمانی بھی چلا گیا اس کا. سند دکھا دیں جی، سند دکھا دیں. کس کا سند دکھائیں؟ اس نے رحمت بن حنبل جی کس کا سند؟ یہ سند احمد بن حنبل والی حدیث کی، احمد بن حنبل کی حدیث. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزا عن ابیہ. یہ سند ہے. اس میں حکم کون ہے؟ حکم ابن عتیبہ. حکم بن عتیبہ وہی ہے نا جس پر بحث چل رہا ہے؟ وہی ہے حکم ابن عتیبہ ہے جو حکم ابن عتیبہ وہی ہے. یہ حکم ابن عتیبہ جی، یہ دیکھو حکم ابن عتیبہ، یہ سیر اعلام النبلاء حکم ابن عتیبہ الامام الکبیر عالم اہل الکوفہ مولاہم الکوفی. پھر اس کے بعد میں نے دکھا دیا کہ اس کے بہت سارے روایات میں اس کے بہت توثیق ہے. یہ آپ لوگوں کا راوی ہے، شیعوں کا راوی نہیں ہے. حکم بن عتیبہ انگلی لکھا ہوا ہے، یہاں آگے بھی اس کی ہے، نحاس کا ہے. نحاس کہاں ہے؟ نحاس تو راوی ہی نہیں ہے بھائی. جو میزان الاعتدال میں عبارت آپ نے کیوں پوری کرنی پڑی؟ وہ لیس یروی الحدیث، وہ روایت اس نے نقل ہی نہیں کی ہے، وہ قاضی تھا.
वो बेटे का बेटा है ना, बता रहा है। अब नाम तो उनका हकम बिन उतैबा है ना, चलें आगे चलें, ठीक है इब्न ठीक नहास है। है। शेख साहब, अब शाह जी अब आपके कोई सवालात हैं तो किताब काफ़ी वगैरह के मुतालिक मुझसे बताएं, कोई सवाल है तो कर लो भाई। आप नाराज तो नहीं जी हो ना? शाह साहब आगे जो सवाल है आपके वो कर नहीं ले, नहीं, मैं मेरा आपसे ख्याल है नाराज बात नहीं हूं, तो मैं आपसे अच्छी चली है। नाराज नहीं हूं। तो मैं नहीं वो नहीं खोलूंगा नाराज अल्लाह नहीं यार होते, साहब, और भी वो अल्लाह यार नाराज नहीं साहब होते, है, नाराज नहीं होते। और भी बात होगी। ये अब वाइंड अप करूं इसको, किसे को? ये वाइंड अप है भाई, वाइंड अप है, आपके पास जवाब ही नहीं है, क्या वाइंड अप करें? वाइंड अप ही वाइंड अप है। जी शाह साहब आगे जो इतराज़ात और सवालात हैं असूल काफ़ी वगैरह के वो हाँ, वो भी है। करें। और इस रिवायत के मुतालिक उमर बिन खत्ताब साहब ने मसले तयम्मुम में कुरान और सुन्नत की मुखालिफत किया। मेरा तमाम पूरे फ़िरक़े उमरिया के उलमा को चैलेंज है कि इस मसले पे आप मुझसे गुफ्तगू करें, चाहे सनद पे चाहे गुफ्तगू करें, चाहे मतन पे गुफ्तगू करें, चाहे तान पे गुफ्तगू करें। और ये कि उमर साहब ने कुरान की मुखालिफत किया और सुन्नत की मुखालिफत की है, और आप मुझे बताएं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला देता है वो कैसे इमाम बन सकता है मुस्लिमीन का? वो कैसे मुसलमान रह सकता है? ये आप मुझे इजमा समझा दें, साबित हो उलमाए जाए। उमरिया इस बात का हमें समझा दें, ठीक है ना? हाँ जी। साबित नहीं हुई। और ये जो और है ना, आगे ये शेख साहब मुस्लिम की इन्होंने तज़ीफ किया, सही मुस्लिम नाम रखा है, सही मुस्लिम, और उसकी तज़ीफ की है इन्होंने, जो बिल इजमा सही किताब है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम शरीफ के अंदर खुद रवायात के अंदर जरा है, बहुत किसी सारे रवायात के अंदर जरा है। किसी आलिम ने मुस्लिम की अहादीस की जरा नहीं किया, किसी सुन्नी आलिम ने नहीं किया, अगर किया तो उसकी तकफीर हुई है, किसी आलिम ने नहीं किया। और आपने ये रिजाल का ठीक मैंने शुरू ही में शाह वलीउल्लाह देहलवी का इबारत आपको दिखा दिया कि जो मुस्लिम के और बुखारी और मुस्लिम के अहादीस की वो करे, तज़ईफ करे, तो वो मोमिनीन के रास्ते से निकल चुका है और वो मुब्तदा है, बिदअती है, काफिर है। उस मैंने इबारत दिखा दी आपको, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया, और आप इधर आए मुस्लिम की रिवायत की तज़ईफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये खुद ये अस्मा रिजाल किस लिए बनाया है? इसलिए तो बनाया है कि रावियों के इसलिए जांच नहीं पड़ताल बनाया कि करो। आप बुखारी और मुस्लिम की तज़ईफ करें। बुखारी मुस्लिम के रिवायत की जरा नहीं होती, मुस्लिम बुखारी मुस्लिम के रावियों की रिवायात की तज़ईफ नहीं होती, वो दूसरी कुतुब के लिए है, बुखारी मुस्लिम के लिए नहीं है कि आप बुखारी मुस्लिम के आगे तज़ईफ करें। अच्छा, आपको सवाल है, आप कह रहे थे आपके पास सवाल है शिया मजहब के मुतालिक, पूछ लें भाई। वो अभी मैं हजरत अबू बकर के खिलाफत की थोड़ी सी बात कर लेंगे। कोई सवाल है शेख साहब? बिस्मिल्लाह करें। ये एक गुरु काफी का मसला है। हाँ उस पर इजाजत हो बात तो करें शाह साहब, उस पर। वो फरूक काशी का क्या मसला है शाह साहब? उस पर आपके जो इतराज़ात थे अल्लाह यारी के ऊपर। ये गुरु काफी है, तो उसके अंदर एक मसला है, लिखा हुआ है क्या कि फुरू एक काफी जिल्द बंदे, नंबर बताएं। हाँ, इबारत पढ़ें। जुज नंबर जो है ना वो 7 है। और ये चाप कौन सी है? काफी चाप कहाँ की है? कहाँ की छपी हुई किताब है? ईरान की है, हैं जी? ईरान की है, कहाँ की? ईरान की है, ईरान की, ईरान जिल्द की नंबर है। 7, जिस सफा नंबर क्या है? सफा नंबर है वो ये 86 और 86 और कौन सी? 87, 86। अच्छा, 86 और 87, 86। सही मीरास है। का मसला है, मीरास का मसला है, मीरास का। वमल अरमानी قال नबती من अनबात الجبال مات واوصى जिस به। नंबर 3 है।
سوال کیا ہے اس میں؟ میوٹ کر دیں. علامہ حسن اللہ یاری صاحب میں تو سوال کیا ہے بھائی؟ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، میں آپ کا منتظر ہوں، یہ سوال کریں بھائی. یہ کتابیں وہ کتابیں سوال ڈھونڈ رہے ہیں کرنے بھائی، کے لیے کوئی سوال کرو نا. وہ اس کے نا اعتراضات ہیں، وہ کتابیں لے رہے ہیں. سوال کریں جناب. تو سوال کریں جی، شاہ سوال کریں. صاحب آپ اعتراضات والے کچھ سوال اٹھا رہے تھے نا، تو وہ اللہ یار صاحب کو بتا دیں وہ کیا اعتراض ہیں آپ کے. ہاں وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ فروع کافی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 86-87 ایک ایک مسئلہ ہے اس کے اندر، وہ آپ ہمیں بتائیں. وہ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، 2 مسئلے ہیں، اگر آپ مہربانی کریں مہربانی ہوگی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اصول کافی عربی کتاب الحجہ جلد نمبر اول اور صفحہ 381 حدیث نمبر 4. کون سی حدیث؟ یہ ایک منٹ بھائی، آہستہ آہستہ بولیں. جلد کون سا؟ ہاں یہ اصول کافی عربی کتاب الحجہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 381 حدیث نمبر 4. چلیں جی، کیا اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں اعتراض کیا اس میں آپ کا؟ بولیں. اس میں ہے کہ ترجمہ پڑھوں میں؟ اجازت ہو تو ترجمہ پڑھیں، پڑھوں. عبارت پڑھیں، جو آپ کی مرضی ہے بھائی. ترجمہ بھی ادیب کا ہے، آپ کے عالم کا ہے. یہ اصول کافی اردو کتاب باب حجہ 469 حضرت ادیب اعظم کا ہے، شمیم دیپور نے ان کا ترجمہ کروایا ہے. تو یہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ترجمہ بھی ہے، لیکن آپ کو میں نے اس لیے عربی کا اشارہ دیا کہ آپ اپنا عربی کتاب میں دیکھیں. جی تو اس میں یہ ہے کہ یہ صفوان کا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ ان سے راضی ہو جو مجھے بتائیے کہ امام کو کب معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام ہے، جبکہ اس کو یہ خبر معلوم ہوتی ہے کہ امام سابقہ مر گیا یا موت کا وقت ابھی معلوم ہو جاتا ہے. فرمایا موت کے وقت ہی. میں نے کہا کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اعلام کرتا ہے. یہ اس کی ساری زندگی جو امام کی گزری ہے وہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں امام ہوں یا نہیں امام. جب وہ وقت وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو پتہ پڑتا ہے کہ میں امام ہوں. یہ آپ اسی اصول کافی کے اندر ہے. روایت یہ ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں. میں سمجھ گیا. روایت یہ ہے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی جلد نمبر 1، اس میں صفحہ نمبر 381 میں آپ کو لے چلتا ہوں. اس میں یہ روایت ہے. روایت یہ ہے قلت للرضا علیہ السلام. یہ باب کون سا ہے؟ باب فی الامام متى يعلم ان الامر قد صار الیہ. امام علیہ السلام کو کب پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے اختیارات اس کے پاس آ گئے، جو امامت کے امور ہیں، امامت کے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ امام کو کب پتہ چلتا ہے؟ قلت للرضا جو حدیث نمبر 4 ہے. قلت للرضا اخبرنی عن الامام متى يعلم انه امام. مجھے بتا دیجئے اے امام کہ ایک امام کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ پچھلا والا امام دنیا سے وفات پا چکا ہے، اب امامت کی ذمہ داریاں میری ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہا حین یبلغه ان صاحبه قد مضى او حین یمضی. کب اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ پھر اس شخص نے خود نے ترجمہ کیا کہ اس کا مراد کیا. کہا کہ کب امام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو پچھلا والا امام ہے مرنے والا ہے یا مر چکا ہے. جو پچھلے والا امام ہے وہ دنیا سے وفات پا چکا ہے، شہید ہو چکا ہے یا شہید ہونے والا ہے. اس امام کو کب پتہ چل جاتا ہے؟ مثل ابی الحسن قبض ببغداد وانت هنا. جیسے مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام بغداد میں شہید ہوئے اور آپ تو ادھر مدینے میں تھے، کیسے پتہ چل جاتا؟ کہتا ہے یعلم ذلك حين يمضي صاحبه. کہتا ہے امام علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے جب اس کا جو والد ہے یا اس سے جو پچھلے والا امام ہے وہ دنیا سے جب جانے لگتا ہے تو اس امام کو پتہ چل جاتا ہے. اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اب پچھلے والا امام دنیا سے جانے لگا یا جا رہا ہے.
اور اب امامت کی ذمہ داریاں میری ہوں گی. قلت بأي شيء، کیسے پتہ چل جاتا ہے اس کو؟ لوگ آ کے خبر دیتے ہیں، کوئی چٹھی آ جاتی، کہتا ہے یلہمہ اللہ، یہ اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے، وہ باطنی طرق سے، غیبی طرق سے اس کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علیہ السلام کو امامت کا پتہ نہیں ہے. یہ امامت جو ہے نا، پچھلے والا امام کب دنیا سے چلا گیا، اب جو ہے ذمہ داری میری ہے. کیونکہ جب تک پچھلا والا امام زندہ ہے تو جو امام اس کا وارث ہے وہ ساکت رہے گا، وہ ناطق نہیں رہے گا، وہ ساکت رہے گا، وہ پچھلے والے امام کے امور میں مداخلہ نہیں کرے گا. اور اب وہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب ساری ذمہ داریاں میری ہیں. تو یہ جو ہے اس کو الہام ہو جاتا ہے. جی ہاں، یہ حدیث یہ بتا رہا ہے. سمجھ میں آئی شاہ جی؟ بات کریں. جی شاہ جی، کوئی دوسرا بات کریں. اعتراض ہے تو آپ کریں. بات کریں نا لیر صاحب. بات کریں جی جناب. جی شاہ صاحب بات کریں، وہ آپ کے منتظر ہیں، بات کریں شاہ صاحب، بات کریں. ہاں بات کروں. بات یہ ہے کہ علیہ صاحب جو ترجمہ میں نے کیا ہے آپ کی کتاب کا، وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ذرا دیکھیں نا. یہ کہتے ہیں ترجمے کو کہ چھوڑیں، امام صاحب ترجمے حجت نہیں ہوتے موت ہیں. کے وقت ہی او شیخ میں نے صاحب، کہا ترجمے حجت نہیں ہوتے ہیں. جب موت کا وقت. اور ترجمہ میں ترجمہ ہوں، ترجمہ میں ہوں. ترجمہ وہ ترجمے کو چھوڑو، ادھر میں بیٹھا ہوں نا. نہیں، ترجمہ کیا؟ وہ ترجمہ ایک مولوی، جو پاکستانی مولوی جو جاہل ہوتے ہیں، وہ کوئی حجت نہیں ہوتا. اس نے ترجمہ کیا. نہیں جان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ترجمہ تو صحیح کیا ہے، غلط تو نہیں کیا نا. ترجمہ تو صحیح کیا ہے نا. حجت ہی نہیں ہے مجھے، اس کے ترجمے سے کام نہیں ہے مجھے، متن حدیث سے کام ہے جی. ہاں تو آپ حدیث کا آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھیں، حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ یہی ہے نا. میں نے حدیث پڑھ کے حدیث کے سنایا نا. الفاظ میں ابھی آپ دوبارہ کہاں پہ تھے؟ ابھی میں نے حدیث پڑھ کے سنایا بھائی. جبکہ اس کو یہ خبر معلوم ہوتی ہے کہ امام صاحب کا مر گیا یا موت کا وقت ہی معلوم شیخ ہو صاحب جاتا ہے. اگلا سوال فرمایا آپ کا کیا؟ موت. اگلا سوال اپنا کرو نا شاہ جی. اپنا اگلا سوال کیا؟ اگلا سوال کرو. ہاں، اس کو پڑھوں. چلو شاہ صاحب، وہ آپ اگلا اس سوال سے کریں، ایگری اگلا کرتے سوال، ہیں یا نہیں اگلا کرتے، اعتراض الگ کرو. مسئلہ ہے. تو اگلا سوال کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ شکریہ. جواب دے دیا، پھر آپ ایگری کریں یا نہ کریں. وہ اگلا سوال کریں پھر آپ. بڑی مہربانی آپ نے اوپر کی ہے، جی بڑی مہربانی. ہاں اگلا سوال کریں نا شاہ جی. جی جی. اگلا سوال کرو نا شاہ جی. ابھی بات کروں نا. کرو نا بھائی، کرو. جی جی شاہ صاحب، آپ اگلا اعتراض کریں، جو اگلا سوال ہے وہ کریں. اب میں آپ گا. ہمیں سمجھ نہیں آیا آپ بھائی آپ کیا کریں. سیریس تو نہیں ہو گئے؟ آپ سوال کریں بھائی شاہ جی. کیا سوال ہے؟ سمجھ نہیں آیا ہمیں، دوبارہ تکرار کریں. جیلانی شاہ صاحب، آپ اگلا کافی سوال جس کریں. یہ عثمان شاہ صاحب، یہ دوسروں کی آواز آ رہی ہے، یہ وہ تو بند کروائیں. یہ دوسروں کی شاہ جی آواز کو آ جانے رہی ہے، وہ دیتے تو ہیں. بند کروائیں. پڑھیں جی حضرت. شاہ صاحب، آپ اگلا اعتراض کریں گے. وہ آپ کے منتظر ہیں، علامہ حسن علی علی صاحب. آپ بات کریں نا ان سے، ہاں اعتراض کریں. وہ میں کرتا جاتا ہوں، وہ سنیں بس. اگر ان کو فرصت ہے تو ٹائم جا مجھے دیں، باقی میں پڑھ رہا ہوں. سوال کریں نا شاہ جی. جو ابھی پڑھیں، آپ کے سوال کریں. مختصر، کیا سوال ہے بھائی؟ جو شاہ صاحب آپ کے مختصر سوال ہے نا، اعتراض ہے، وہ کریں. اس میں ایک روایت ابھی پڑھتا ہوں. شاہ جی پڑھ کے سناؤ یار، پڑھ کے سناؤ یار. یا جانے دے، کسی دوسرے مولی کو لیتے ہیں. یار باقیوں کی آواز بند کریں. اچھا، میں تھوڑی سی گزارش کر لیتا ہوں. علامہ حسن علی یاری صاحب کی خدمت میں تھوڑی سی گزارش کر. شاہ صاحب بات سنیں. آپ نے علامہ حسن علی یاری سے آگے بھی پروگرام کرنے ہیں، یہ بھی آپ نے. تو بعد میں آپ ٹائم لے لیں، کوئی موضوع اور علی یاری صاحب سے لے لیں، اس پر تیاری کر لیں، پھر یہ اعتراض بھی اس پہ کر لیں گے. ہاں ایک پڑھوں گا بس، اور ٹھیک ہے، ختم وہ کر پڑھیں ایک کے ہو پڑھیں جائے. شاہ جی، پڑھیں شاہ جی، پڑھیں. میں منتظر ہوں آپ کا. شاہ جی پڑھیں، مہربانی کریں. ہاں ایک پڑھ لیں پڑھنے آپ کی پڑھ لیں. اجازت. تیاری صاحب ایک پڑھنے کی اجازت.
یہ آپ پڑھ لیں شاہ صاحب پڑھ لیں. صاحب اجازت ہے پڑھنے کی؟ ہاں بھائی پڑھ لیں لو پڑھ بھائی. لیں. بڑی مہربانی، تھینک یو مسکرایا آپ نے، بڑا خوش، بڑی مہربانی آپ نے مسکرایا. او بڑی پڑھ لو بھائی، پڑھ لو لو. یار، پڑھ لو. ایک حدیث ہے جو آپ کے اصول کافی میں ہے، صفحہ نمبر ہاں جلد نمبر بتاؤ، جلد 532 نمبر، سے. صفحہ نمبر، جلد اور صفحہ نمبر. اونلی جلد نمبر اول ہے. اچھا، صفحہ نمبر. حضرت آپ اس میں سے ملے، میں کہتا ہوں آپ 1 بجے سے مجھ سے بات کریں نا، بہت ساری کتابیں کھلی ہوئی ہیں آپ سے ہم نے انشاءاللہ استفادہ آگے کرنا کریں ہے. گے شاہ صاحب، وہ آگے بھی ابے ٹائم یار، دیں گے، کریں گے آگے. سوال تو کرو نا یار. میں پڑھتا ہوں. یہ ایک حدیث، یہ حدیث نمبر 9، محمد بن عیہ عن محمد بن حسین عن ابی محبوب صفحہ عن ابی نمبر بتاؤ جعفر جی، صفحہ عن نمبر، صفحہ نمبر. ہاں صفحہ نمبر ہے نا 532. 532. 532 ہے. 532. مہربانی جی، پڑھیں. کیا اتنے لکھا؟ سارے پڑھے پڑھو پڑھو جی، پڑھو. پڑھو، شکریہ. ہاں اس میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ محمد بن عیہ عن محمد بن حسین عن ابن محبوب عن ابی جعفر عن ابی جعفر علیہ السلام عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال دخل علی فاطمہ سلام اللہ علیہا وبین یدیہا لوح فیہ السماء والعصیہ والولدہا فعدت اثنا عشر آخرم قائم علیہ السلام ثلاث منہم محمد وثلاث منہم علی. اس پر میں کچھ بات کروں اگر اجازت ہو تو. جی بسم اللہ. ہاں مہربانی. اس پر یہ ہے کہ اس میں اندر جو ایک راوی ہے ان ابی جارود ہے، جارود کے اندر جو ہے نا وہ امام صاحب نے اس پر سب و شتم کیا ہے، اور یہ رجال کشی ہے، اور اس کے علاوہ یہ امام صاحب نے کہا ہے کہ یہ لانتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمارے طرف یہ جھوٹی باتیں کرتا ہے. یہ آپ کے صحیح. پاس میں پڑھوں، یہ ہے 229. صحیح. 229 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح. پڑھیں حضرت؟ جواب دوں؟ پڑھیں. سوال ہے، میں جواب دوں بھائی. ہاں کیا آپ یہ بتائیں، ہاں یہ آپ بتائیں مجھے کہ یہ جارود کون ہے، ان ابی جارود کون ہے؟ یہ جارود ایک راوی وہی ہے. ہے جو میں جارود پڑھ ایک رہا ہوں. راوی ہے. جارود ایک راوی ہے. ہاں راوی ہے. ابن ابی الجارود، ابن ابی الجارود، اس ابن کے ابی علاوہ الجارود ایک راوی ہے. جی ہاں. ہاں ایک راوی ہے ابی جارود. ابی جارود تو اس میں اندر اس کی پتہ نہیں ہے یہ ہے کون، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں رجال کثیر سے ہے کون. اور بھائی اب میرے لیے کوئی سوال ہے؟ جی آپ کہتے ہیں شیعہ کافی میں ایک ضعیف راوی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اس کا جواب چاہیے آپ کو. چاہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے یہ باقر مجلسی نے میرات العقول کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ اس پر جرح بھی ہے، اس راوی پر جرح ہے. مجھے پڑھنے چلیں جی، دیجیے تو میں میرے پڑھوں. لیے کوئی سوال ہے؟ میرے لیے کوئی سوال ہے بھائی؟ آپ کے لیے کیا اس پر سوال کوئی ہے؟ سارے ہوگا؟ سوالات آپ کے لیے، سارے سوالات آپ کے لیے، آپ ہی بتائیں گے تو تو ہم اس میں پڑھیں گے کیا نا. سوال ہے؟ میرے لیے آپ سوال بتاؤ نا، میرے لیے سوال بتاؤ. سوال شاہ یہی صاحب ہے تھوڑی وضاحت کہ کر یہ دینا. راوی صحیح نہیں ہے، یہ راوی صحیح نہیں ہے، اس پر جو ہے نا وہ جرح لگی ہوئی ہے. ہمارا یہ ادعا نہیں ہے کہ کافی میں جتنے راوی ہیں ان پہ کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا یہ ادعا نہیں ہے کہ راوی کافی میں، یا آپ کا بھی اس طرح ادعا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جتنے راوی ہیں دنیا میں وہ سب کے سب اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روات میں غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آپ نے یہ نٹشیل میں آپ نے جواب دیا، آگے آپ اس کی بات سنیں تو صحیح نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو میرے سے سوال کرو تاکہ میں جواب دوں نا. آپ کہتے ہیں راوی اس میں جرا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا جرا ہے، تو پھر آگے. اچھا روایت صحیح علامہ نہیں ہے. صاحب ایک منٹ، علامہ صاحب تو ایک روایت منٹ، صحیح علامہ نہیں ہے، صاحب ایک چلے منٹ. مان لیا روایت صحیح نہیں ہے، ختم. پھر آگے کیا؟ ثم ماذا؟ بس ٹھیک
بس ٹھیک ہے بھائی شاہ جی اب آپ تک گئے نا, آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں شاہ جی. اب آپ کے پاس کوئی بات کرنا, کوئی نہ سوال ہے نہ جواب, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, دوسروں کو لانے دو بھائی, ٹھیک ہے نا شاہ جی. اتنا آپ کو ٹائم دیا کہ سوال کرو ہیں جی. کبھی اور آپ تیاری کر لیں نا, کبھی اور تیاری کر لیں, سوالات بنا لیں, پھر آپ کا سوال لیں گے, ٹھیک ہے نا شاہ جی. شیعہ مذہب پہ آپ کے اشکالات انتقادات ہیں, کبھی اور آپ کر لیں گے نا. آپ کی بڑی مہربانی آپ سے ہماری ملاقات کروائی. تھینک یو خدا حافظ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی علامہ تھینک یو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف